धुन्नी के नीचे बांध लो, रान नाफ के नीचे बांध लो, रान के नीचे बांध लो। तो ये क्या है? पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करें, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा लटकाया, सिप्पी, घूंगा, मन के तावीज ये लटकाए, शिर्क किया, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। रहा मामला सैयदों का, तो भाई ये खाने के धंधे हैं, ये ढोंग है। आप कारोबार करके खाते हो, वो लिख कर खाता है। ये कारोबार है, ये धंधा है, और उसके तावीज से ये हो जाता है, फला के तावीज से ये हो जाता है। जो होना है वो रब ने लिख दिया है, जो होना है वो रब ने लिख दिया है। किसी के तावीजों से कुछ नहीं होता। हां, उन तावीज फरोशों के पास, अहले शिर्क और बिदअत के पास जाने से बंदे का ईमान खत्म हो जाता है। इंसान के पल्ले में ईमान नहीं रहता जो किसी काहिन के पास, किसी जादूगर के पास, किसी तावीज फरोश के पास जाए और वो तावीज फरोश या हसन या हुसैन या अली या गौस या कुतब या 1 2 4 5 7 लिख कर दे दे, जो आजकल क्यू टीवी पर इस्तिखारे के नाम से आ रहा है। ये सारी बदमाशी है, शिरक का धंधा है और जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। दुआ करवाई जा सकती है, वो भी उससे जो वाकई अल्लाह का वली हो। कौन हो? आवाज आई? कौन हो? अल्लाह का वली। वो ना हो जो सारा कुछ, सर भी नंगा, जिस्म भी नंगा, पांव भी नंगे, अग्गो पीछो हर पासों नंगा, रोड की साइड पे जा रहा है। जी ये कौन है? अच्छा चुप 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 चुप, इनू कुछ नहीं कहना। क्यों जी? ये पहुंची सरकार ने, वलीउल्लाह ने, ये मजजूब ने। असी कहने वाकई पहुंची ने, लेकिन जहन्नम दे बूहे थे, एक ही तक्का मौत वाला लगना था थू अंदर। अजीब गंगा उल्टी बहती है। अगर कोई सर पे टोपी ना रखे इंडिया पाकिस्तान की मस्जिद में तो क्या कहते हैं? वापी गुस्ताख, बेईमान, नंगे सर नमाज पढ़ रहा है। कितना गुस्ताख है। हालांकि नंगे सर, आज तक मुझे कई साल हो गए अल्लाह का दीन बयान करते हुए, मुझे आज तक कोई सवाल नहीं आया कि मौलाना साहब दाढ़ी के बगैर नमाज हो जाती है। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा कि दाढ़ी के बगैर नमाज हो जाती है। बिल्कुल छीले हुए आलू की तरह टुंड मुंड होकर आएंगे और आकर पूछेंगे जी टोपी के बगैर नमाज हो जाती है? भाई टोपी का तो वजूद ही नहीं है, ये जो अल्लाह ने दी है चेहरे की जीनत, इसका कोई सवाल नहीं। अच्छा सर नंगा कर दो तो इंडिया पाकिस्तान की मस्जिदों में वाह बेईमान गुस्सा। कई तो नमाज के दौरान उसके मुंह पे, उसके सर पे वो चीकू समझते हैं ना, वो प्लास्टिक का या खजूर के तिनकों का चीकू जो मस्जिद के दरवाजे के पास पड़ा होता है, ऊंट के मुंह पे चढ़ाने वाला, वो नमाज के ऊपर चढ़ा देंगे। अच्छा सर नंगा करने से अगर इंसान गुस्ताख हो जाता है तो क्या ख्याल है जो सारे कपड़े उतार दे वो रजिस्टर्ड वली बन जाता है? तो ये शैतान के चेले हैं जो इंसान को शिर्क के रास्ते से जहन्नम के अंदर पहुंचाते हैं। अल्लाह हम सबको इनसे महफूज रखे। कहते हैं कोई ऐसी हदीस है कि एक हाथ से हुजूर ने मुसाफा किया हो? अगर कोई हदीस है तो बताएं। कोई ऐसी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हाथ से मुसाफा किया हो? ऐसी नहीं है तो आप बताएं कि क्या अल्लाह के नबी ने 2 हाथ से मुसाफा किया हो? ऐसी कोई हदीस है? मुसाफा कहते ही एक हथेली को दूसरी हथेली से मिलाने को, एक हाथ को दूसरे हाथ में देने को, इसको क्या कहते हैं? मुसाफा। दलील लेते हैं, नहीं जी सही बुखारी शरीफ में है कि एक सहाबी को अल्लाह के नबी कुछ तालीम दे रहे तो नबी के 2 हाथों में सहाबी का, गौर करना जरा, बड़ी गहरी बात है, नबी के 2 हाथों में सहाबी का एक, देखा 2 हाथ से मुसाफा साबित हो गया। हम कहते हैं कि वो पहली बात तो सलाम के बाब में ही नहीं है, वो है तालीम के बाब में। किसी को मोहब्बत और प्यार से कुछ समझाते हुए अल्लाह के नबी ने प्यार से अपने 2 हाथों में उसका एक हाथ लिया। लेकिन याद करो अगर इस हदीस पे अमल करें तो तुम्हारे मौलवी सबसे पहले गुस्ताखी का फतवा लगाएंगे। हमारे यहां क्या होता है, शागिर्द छोटा सलाम करने आता है बाबा जी को, पीर जी को, शाह जी को, मौलवी साहब को, और वो झुक कर हैं बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, तो पीर साहब ने 4 उंगली आगे कर देंगे, वालेकुम सलाम, चल पीछे, अगली दीवार है, चल पीछे। पीर 4 उंगलियां आगे करता है और वो मुरीद हैं। होना क्या चाहिए कि पीर साहब, नबी के 2 हाथ थे ना,
استاد ہے نبی، نبی کے 2 ہاتھ اور شاگرد کے کتنا ہونا یہ چاہیے کہ پیر صاحب 2 ہاتھ کرے اور شاگرد وہ چانڈ مارے گا منہ سے، گستاخا مینوں 1 ہاتھ کرنا۔ اگر یہی حدیث ماننی ہے تو مولوی سے کہو وہ 2 کرے اور مرید سے کہو وہ 1 کرے۔ داڑھی کو مونڈنا، اسے کاٹ کر چھوٹی کرنا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ داڑھی کو مونڈنا حرام ہے، شیو کرنا حرام ہے، اور کچی رکھنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کچی سمجھتے ہیں نا، اور سفیدی کرنے والا برش اینا جیا، اصل میں یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہتے ہیں بھی دونوں نہ راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان۔ اگر کہیں مولویوں کے پاس جانا پڑے، دیکھو جی میں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی، میں تہاڈی برادری دا، اور اگر کہیں ادھر بیٹھنا پڑے نا، کو ایویں ہی رکھی ہے، ایویں ہی، میں اصل تہاڈا ہی ہاں، میں تو تمہارا ہی ہوں، بس ویسے ہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی غلطی کر کے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے اور کہے بھائی مجھے معاف کر دو، تو آپ معافی کس کو سمجھتے ہو؟ زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہو جا معاف کیا، تو معافی ہو جائے گی؟ کیوں جی بولو؟ نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا چانڈ تے ماری نہیں، معافی کہڑے پاسوں۔ دوسری مثال، رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے ہم اور آپ ایک دعا مانگتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائی، کیا؟ اللہم انک تحب الفاعف۔ کیا مطلب؟ اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بولو معاف کر دے۔ اچھا اس وقت میرے اور آپ کے ذہن میں کیا کنسپٹ ہوتا ہے؟ اللہ ایویں کری سال چو 6 مہینے دے معاف کر دے، 6 مہینے دے گناہ رہن دے، کہ بینک میں بھی کچھ ہونا چاہیے نا اکاؤنٹ میں، یہی ہوتا ہے؟ یا یہ ہوتا ہے سارے گناہ معاف کر؟ بولو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ سارے گناہ معاف کر، یہی کہتے ہو نا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ اور جب میں اس کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دیتا ہوں، میں نے معاف کیا یا مارا؟ میں تو تھپڑ مار لیا۔ یا کچھ کہتے ہیں ایک مٹھ کافی ہوتی ہے، اچھا کچھ تو مٹھ لیتے ہیں یہاں سے کہ یہ مٹھ ہے اس کے نیچے کاٹ لو، تو کچھ تھوڑے سے آزاد خیال ہو وہ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں، اب جو بچی ہو صاف کر لو۔ بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَعْفُ اللِّحَا وَفِّرُ اللُّحَا، اپنی داڑھیوں کو وفرو۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وفرو ای کثرو، زیادہ کرو، لٹکاؤ، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی مولوی صاحب جی داڑھی رکھ لیں گے تو ساڈا بیاہ نہیں ہونا، آخری دلیل بس، اس کے بعد اور کسی کے پاس کوئی، اگر داڑھی رکھ لیں گے تو شادی، یہ بات ہے یا نہیں سنی یا نہیں سنی؟ ماں کہتی ہے بیٹے تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، تیرے ماموں کو بڑی مشکل سے میں نے منایا تھا رشتہ دینے کے لیے اور وہ مان گئے تھے، منگنی ہو گئی تھی، اگر وہ داڑھی والا منہ دیکھیں گے نا کہیں گے مولوی نو نہیں دینی، جا منڈا کے آ۔ وہ کہتا ماں قربان جاوا ہونے صاف کرتا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ داڑھی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جس مولوی کو دیکھو 2 ہوتی ہیں، میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2 ہے، تیسری کی تلاش ہے، اور دیکھ لو میری داڑھی۔ یہ بات ہی غلط ہے، مولوی کی شادی نہیں ہوتی، ابے جتنی مولوی کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی۔ آپ مجھے چیلنج ہے داڑھی مون کی 2 بیویاں دکھا دو میں مان لوں گا۔ اچھا دوسری بات سمجھو، یہ داڑھی کیا ہے؟ یہ داڑھی کیا ہے؟ مرد کی خوبصورتی، مردانگی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے کیا رسول اللہ سے خوبصورت کوئی اور شخص ہے دنیا میں؟ آپ سے حسین، آپ سے پیارا، آپ سے خوبصورت کوئی گزرے گا؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ ایمان ہے؟ اللہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین تھے، وہ داڑھی منڈا کے تھے، کٹوا کے تھے یا معاف کر کے تھے؟ بولو، آواز تھوڑی آئی ہے، داڑھی والوں کی آئی، باقیوں کی نہیں آئی۔ نبی داڑھی رکھ کے حسین تھے، تو ثابت کیا ہوا؟ حسن کس میں ہے؟ داڑھی میں۔ اور ہم الٹی گنگا بیگموں کے نیچے ایسے لگے ہیں، بیگم جب لسٹ بناتی ہے نا سامان کی، پتہ کیا لکھتی ہے؟ میرے لیے ہیڈ اینڈ شولڈر امپورٹڈ، کہاں کا بنا ہوا؟ امریکہ کا، دیسی سے میرے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اسے کہو بی بی یہ تیرا حسن ہے نا، یہ کس کا حسن ہے؟
عورت کا. اور یہ کس کا حسن ہے؟ اپنے حسن کے لیے شیمپو منگواتی ہے, میرے حسن پہ اسرے چڑھواتی ہے. تو ٹینڈ کرا, میں داڑھی منگواؤں گا. تو اپنے بال کٹوا, اپنے بالوں کے لیے شیمپو, تیل, جڑی بوٹیوں کے تیل منگواتی ہے میرے بال لمبے ہو. اور جو حسن رب نے مجھے دیا ہے کہتی ہے اس کو شیو کر کے پھینک دے. داڑھی معاف کر دو. آخری بات اس کے بارے میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ہم انڈیا پاکستان سے آتے ہیں, کئی بیچارے ایسے ہیں جن کی بیوییں وہیں ہوتی ہیں, چلتے ہوئے وہ انگوٹھی پہناتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پہنائی تو وہ بیچارہ اپنی قسمت کو خود یاد کرے, اکثر پہناتی ہیں. اور مجھے اس لیے نہیں پہنائی کہ میری دونوں یہیں پہ ہیں. انگوٹھی پہناتے ہوئے کیا کہتی ہیں کہ یہ ہماری نشانی ہے. کہتی ہے نہیں کہتی؟ کہتی ہے نا, یہ میری نشانی ہے, اس کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گے, اس کو دیکھ کر ہم یاد آئیں گے. ہیں اچھا, وہ بیگم کی انگوٹھی نشانی پہن کے آ جاتا ہے. اب جب کمپنی میں پہنچا, ایک نے کہا یار بڑی پیاری انگوٹھی ہے, مجھے دے دو. کہا پاگل نہ ہو, تجھے کیسے دے سکتا ہوں, میں نہیں دیتا. کہا یار 50 ریال لے لو. کہا نہیں دیتا. بھائی 100 لے لو. نہیں دیتا. یار 500 کی انگوٹھی دے دو. وہ کیا کہتا ہے, انگلی کٹ سکتی ہے, بیگم کے ہاتھ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتر نہیں سکتی. بے وقوف, یہ میری بیگم کی نشانی ہے. جس کو سچا پیار ہو وہ یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کہتا ہے. غلط تو نہیں کہا میں نے؟ مجھے بتاؤ یہ نشانی کس کی ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کو معاف کرنے کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا ہے؟ بیگم سے ہمارا نبی ہار جائے, جملہ بڑا کڑوا ہے, اگر بیگم سے ہمارے نبی ہار جائیں تو میں اپنے ایمان کو خود تول لوں. نبی کہتے ہیں معاف کر دو, بیگم کہتی ہے صاف کر دو. تول کے دیکھو آپ کس کو جتا رہے ہو, کس کو ہرا رہے ہو. ایمان والے تو وہ تھے کہ ماں کو کہا تھا ماں تو ایک ہے, اگر تو کئی ہوتی ساروں کو مار لیتا, محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اگر شوہر کی معاش کم ہو تو بیوی پورے پردے میں رہ کر لڑکیوں کے اسکول میں پڑھا سکتی ہے؟ جی پڑھا سکتی ہے, اگر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو, مردوں کے ساتھ سٹاف میں اس کے مرد نہ ہو, بے پردگی کا معاملہ نہ ہو, اور وہ مکمل شرعی حدود میں رہ کر پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے. ہمارے ہاتھوں سے قرآن پاک گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سنا ہے کہ قرآن کے وزن کے برابر نمک تول کر خیرات کیا جائے. قرآن پاک گر جائے تو استغفار کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے. یہ جہاں نمک والا مسئلہ ہے, یہ ایسے مولوی کا مسئلہ لگتا ہے جس کی اپنی نمک کی دکان ہوگی. ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں. ترجمہ کے قرآن شریف کو قرآن پاک کے اوپر رکھنا درست ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں, وہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. اگر اوپر نیچے تفسیر اور قرآن رکھا ہے کوئی حرج نہیں. پردے کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی محفل میں اکثر دیکھا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں محفل میں ہوتے ہیں. کلمے میں نام لا الہ الا اللہ بولو, کہیں کسی اور کا نام آیا؟ کسی کا نام آیا؟ آپ کہتے ہیں ان کی مجلس میں عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھتے ہیں. میں آپ کو ایک مجلس کی حدیث سناتا ہوں, غالباً ابو داؤد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے. ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر, حسن و حسین, معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, یعنی صحابہ کرام جو ایمان میں سب سے ٹاپ کلاس کے لوگ تھے, جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے نمونہ قرار دیا, وہ اور صحابیات, نبی کے صحابہ اور صحابیات راستے میں اکٹھے ہو کے گڈمڈ ہو کے جا رہے تھے. نماز ختم ہوئی, سارے نکل رہے ہیں, سب جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے, فرمایا اور تو تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا, تم دیوار سے لگ کر چلو. مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو. حدیث میں آتا ہے عورتیں دیوار کے ساتھ لگ کر ایسے چلتی کہ ان کے کپڑے دیوار کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی نے وہاں اختلاط کو پسند نہیں کیا تو یہ اختلاط اللہ کے نبی پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور باقی رہا کہ چہرہ کھول کر آنا, خوشبوئیں لگا کر آنا, یہ بربادی ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو غیر نامحرم ناکوں میں جاتی ہے,
فہی زانیۃ زانیۃ زانیہ، یہ بدکار عورت ہے، بدکار عورت ہے، بدکار عورت ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ اکٹھے بیٹھ کے درس سنتی ہیں، پرفیوم لگا کر نہیں آتی، میں بھی مان لیتا ہوں، لیکن لپسٹک تو لگائیں گی، لپسٹک تو لگائیں گی، آئی شیڈ لگائیں گی، آئی لائنر لگائیں گی، فیس پاؤڈر لگائیں گی۔ یہ ساری چیزیں جب لگائیں گی تو ان سارے میک اپ کے ایٹم کے اندر خوشبو نہیں ہے؟ تو ایسی مجلس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ شیطان اس عورت کو تاڑتا ہے، ساتھ ہونا ہو سکتا ہے کہ شریفہ نہ چلے، نہیں، شیطان اس کو تاڑتا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو عورت اکیلی یعنی اپنے محرم کے بغیر کر سکتی ہے؟ اور تو سارے کام اپنے محرم کے بغیر کر سکتی ہے، گھر میں کھانا پکائے، گھر میں جھاڑو دے، بچوں کے کپڑے دھوئے، بچوں کی تربیت کرے، ان سب کاموں کے لیے اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے کبھی کوئی مولوی نہیں کہتا کہ کھانا پکانے کے لیے ساتھ محرم کو کھڑا کر دیتا، لیکن اگر عورت کو گھر سے نکلنا ہے اور ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے، اور ایک دن ایک رات کا سفر وہ پیدل، یہ نہیں کہ جہاز میں 24 گھنٹے کا سفر، پیدل کا ایک دن ایک رات کا سفر، اور وہ کتنا بنتا ہے؟ 72 کلومیٹر، 75 کلومیٹر۔ ایک دن میں جو کوئی پیدل سفر کر سکتا ہے وہ 75-100 کلومیٹر کر لیں۔ اگر کوئی عورت اتنا سفر کرنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ یہ ہے جو محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ عمرہ پہ جانا ہو محرم کے بغیر اجازت نہیں، حج کرنا ہو محرم کے بغیر اجازت نہیں، اور اگر دربار پہ جانا ہو تو وہاں محرم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کزن کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں، اور کزن کا حال آپ نے مولانا سے سن لیا۔ یہ ایک سوال ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ مولانا نے نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اب سوال والے نے آہستہ آہستہ نام لے ہی آئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہے دنیا کا کوئی بھی آدمی کہتا رہے، اگر قرآن اور سنت سے ایک بات ثابت ہو جائے، چاہے کوئی بھی کہتا رہے، اس کی بات قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی بات قابل قبول ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ساتھی ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، لیکن دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم ہو سوائے انبیاء کرام کے۔ نبی معصوم تھے، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، اور درس کے دوران وہ فرمایا کرتے تھے کل یؤخذ و یرد علیہ، ہر آدمی کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر ویشیر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کونے میں تھی، اس طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اس شخص کی بات رد نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ ہر کسی کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور اگر وہ صحیح ہو تو اسے لیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ چہرے کے پردہ کے سلسلہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ڈش اور کیبل نے تو ہمارے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں بہت ہی عام فتنہ پیدا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پر جو پاک سرزمین ہے یہاں بھی تو بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ جب ڈش مارکیٹ میں ہی نہ ہو تو پھر فتنہ کیسے ہوگا، اس پر روشنی ڈالیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس ڈش کو اس دنیا سے ہی اٹھا دے۔ اب رہا یہ کہ میں ڈش کو روک پاؤں گا، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈش کا ہی ستیہ ناش کر دے۔ یہ سعودی عرب میں ہو، خلیجی ممالک میں ہو، پاک و ہند میں ہو، یہ جہاں بھی جائے گی اپنے ساتھ فتنے لائے گی، اور وہ فتنے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ احرام کی حالت میں عورت کو منہ کا پردہ نہیں کرنا، کوئی بھی چیز آڑ کر لینی چاہیے، لیکن آج کل تو اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ ہم بار بار چہروں کو بند کریں یا کھولیں تو کیا یہ چہرے پر پردہ باندھ لے گا، اس سے ہمیں دم لازم ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے حج کیا،
اور صحابیات نے حج کیا، اور ایک نہیں کئی ایک واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں، اور ان صحابیات نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور ہم نے اپنے چہروں پر پردے باندھے نہیں، لیکن جب بھی غیر محرم مرد سامنے آ جاتے سادلت احدانا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، تو ہم میں سے کوئی ایک جس کو بھی پتہ چلتا کہ کوئی غیر محرم سامنے آیا ہے اپنے سر سے پردے کو گرا کر وہ اپنے چہرے کا پردہ کر لیتی، اور جب وہ لوگ غیر محرم مردوں کا قافلہ گزر جاتا تو ہم اپنے چہرے کو ننگا کر لیتے۔ یہ تب کی بات ہے جب ایسے موقع ملتے تھے، آج ایسا چونکہ موقع ملتا ہی نہیں کہ آدمی کو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مکہ میں، مدینہ میں، روڈ میں ہو، میدان میں ہو، کہیں خالی جگہ نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ آپ اپنے کمرے میں ہو، اپنے ذاتی ٹینٹ میں ہو، یہ جو عام ٹینٹ ہے اس میں بھی نہیں، ذاتی ٹینٹ ہو جس میں میاں بیوی اور بچے ہوں، وہاں آپ اپنے چہرے کو ننگا رکھ سکیں گے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ گنجائش ہی نہیں رہی تو ہم اپنے چہروں پر نقاب کو باندھ لیں۔ نقاب کو باندھنا منع ہے، جو عمل صحابیات نے اختیار کیا آج عورتیں وہ بھی اختیار کریں، اپنے چہرے پر پردے کو باندھنے کی بجائے جو سر کا کپڑا ہے اس کو لٹکا کر رکھنے۔ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ اور وہ نقاب جس سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہاں آپ نے عربوں میں دیکھا ہوگا، بدوی عورتیں، شہروں میں تو اب عورتیں بھی وہ استعمال نہیں کرتی، بدوی عورتیں اپنے چہرے کے اوپر ایک اس طرح کا ایک نقاب ٹائپ بنی ہوئی اسپیشل چیز ہے۔ اصل میں تھوڑی سی غلط فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاک و ہند میں اردو اور عربی کے لفظ کی وجہ سے پڑتی ہے۔ نقاب کا معنی حجاب نہیں، نقاب کا معنی پردہ نہیں، بلکہ نقاب وہ چیز ہے جو عورتیں اپنے عرب عورتیں اپنے چہرے کے اوپر اس طرح بٹھا دیتی ہیں، وہ پیچھے سے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، ناک کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ ہے نقاب۔ اس نقاب کو باندھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم نے نقاب کو حجاب سمجھ لیا اور ہمارے مولویوں نے بھی اس بات کو عام کر دیا کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ عورت نقاب نہ کرے، حجاب نہ کرے، پردہ نہ کرے۔ اس نقاب کا باندھنا یا اس طرح جو عورتیں ایک ڈاٹا ٹائپ باندھ لیتی ہیں، یہ طریقہ کار جو ہے یہ منع ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے پردہ کرنے کا، صحابیات نے پردہ کیا، وہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے پاس جو ہمارے پاک و ہند میں برقع روج ہے، اگر اس کو با پردہ طریقے سے بنوایا گیا ہو تو اس میں یہاں اوپر سے گرانے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو عورتیں یہاں سے ایک پٹی کے ذریعے اپنی تھوڑی کے نیچے باندھتی ہیں۔ یہ پٹی چہرے پر نہ بندھے، اس کو آپ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر کان کے اوپر سے گزارتی ہوئی اپنی چوٹی کے نیچے لے جا کر باندھنے، آپ کا چہرہ مکمل طور پر کسی بھی چیز کے باندھنے سے خالی ہے۔ اب آپ اس پردے کو نیچے سے گرا دیں، سر سے نیچے گرا دیں، چہرے پر پردہ رہے گا اور مسلسل رہے گا، چہرے پہ کوئی چیز باندھی ہوئی بھی نہیں ہوگی اور آپ اور پردے میں بھی رہیں گی۔ اس طریقے سے آج کے دور میں، رش کے دور میں، عورت کو پردے کے ساتھ ہی حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں نقاب باندھنا منع ہے لیکن پردہ کرنا منع نہیں ہے، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں۔ برائے مہربانی وہ 6 آیات کون کون سی ہیں، وہ کہاں کہاں ہیں وہ بتا دیں۔ باہر کتابیں موجود ہیں، 6 آیات، 12 حدیثیں، 7-8 آثار صحابہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں۔ 2-1 ریال جیب سے خرچ بھی کر لیا کریں۔ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی ورد پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ بنا لیا ہے کسی نے یا قوی، اور پھر وہ شاید اپنی آنکھوں پہ بھی کچھ انگلیاں پھیرتے ہیں، یہ ورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بنایا ہوا ہے۔ اور مسجدوں میں وہ بعض ساتھی ملتے ہیں، وہ کس طرح کر کے اسلام پھیری بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار کرتے کرتے انہوں نے ہاتھ رکھا سر پہ اور یا قوی کہا، یہ ورد یا یہ ذکر اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ عورت کی آواز کے پردے کا کیا حکم ہے؟ وہ آپ نے سن لیا ہے کہ اگر عورت اپنی آواز کو نکالے بھی تو نکالے، لیکن اس میں لوچ، اس میں لچک، اس میں حسن پیدا نہ کرے کہ 80 سال کی کھوسٹ بھی اپنے آواز کو 16 سال کی لڑکی بنا کر پیش کرے، تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ باہر والے کو دعوت گناہ دے رہی ہے۔ وہ آپ نے تفصیل سن لی ہے۔ اب رہا یہ کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کیسٹیں اور سیڈیز چلائی جا رہی ہیں،
تو اس سلسلہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات آئی ہے کہ اگر عورت یہ نہیں کہ اپنی آواز کو اسپیشل انداز سے بنا کے چلاتی ہے، باہر سے آنے والے کا جواب دے سکتی ہے، یہ نہیں کہا مولانا نے. آپ نے ابھی تقریر سنی تفصیل کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ اسے یہ نہ بتاؤ کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں، میرا شوہر کہاں ہے. یہ کہا کہ آواز کو لوچدار بنا کر نہ بات کریں، آواز کو نرم بنا کر اسپیشل انداز سے نخرے کے ساتھ بات نہ کریں، نارمل آواز سے جواب دیں، اور نارمل آواز سے ہی اگر کسی کو بات بتائی جائے تو بتا سکتی ہیں. پردے کی حالت میں محدثات اور بڑے بڑے اہل علم خواتین پہلے گزری ہیں، ان سے پڑھنے والے استفادہ کرنے والے مرد تھے، لیکن پردے میں رہ کر اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے علمی تو کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان سے ایک سوال ہے، پتہ نہیں یہ کس طرح آیا ہے. آن لائن ابھی لوگ سن رہے ہیں پاکستان میں. ہاں، کچھ لوگ جو ہیں وہ آن لائن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس درس سن رہے ہیں. لکھا ہے کہ کیا عورتیں بس میں تھوڑا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہیں یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو موجودہ دور ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلی عورت اگر نکل جائے بس میں، بس سے نکل کر بس سٹاپ جس میں جا کے کہیں آگے والے بس سٹاپ پر اترے گی، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سیدھی اپنے میزبانوں کے گھر ہی چلی جائے گی؟ وہاں سے رکشے میں بیٹھ کر جائے گی، رکشے والا اسے کہاں لے کے جائے گا؟ وہ نکل تو سکتی ہے لیکن اس قدر فتنہ موجود ہے کہ اسے اپنے ساتھ محرم لے کر نکلنا چاہیے، کیونکہ ایک دن یا ایک دن سے کم کے سفر میں زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا سفر نکلنے کی اگر اجازت لیں تو آج کا دور، آج کا معاشرہ اس قدر فتنوں سے بھرا ہوا ہے. اچکے اور اچک لے جانے والے عورتوں کو، لڑکیوں کو بازار بھرے ہوئے ہیں. عورت کو چاہیے کہ جب بھی نکلے سیکورٹی کے لیے اپنے ساتھ اپنا شوہر، اپنا بھائی، اپنا بیٹا، کوئی نہ کوئی آدمی لے لے. دوسرا سوال لکھا ہے کہ کیا میں اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں اگر وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں؟ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ حج بدل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں کئی احادیث موجود ہیں. کسی نے ماں کی طرف سے، کسی نے بہن کی طرف سے، کسی نے والد کی طرف سے، کسی کی طرف سے حج کرنے کی 4 شکلیں ہو سکتی ہیں. مرد مرد کی طرف سے کرے، عورت عورت کی طرف سے کرے. شک ہو سکتا ہے کہ شاید مرد عورت کی طرف سے کرے تو چونکہ ان کے احکام الگ الگ ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے بھی حج بدل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی احادیث ہیں ان میں حج بدل کا ذکر ہے. حج بدل میں عمرہ بھی شامل ہے. اگر آپ قران کرتے ہیں تو بھی عمرہ شامل ہے، تمتع کرتے ہیں تو بھی عمرہ شامل ہے. اس عمرے کی بھی اجازت ہے، لیکن اکیلا عمرہ کسی دوسرے کی طرف سے کرنے کے لیے جانا، اس کا کسی صحیح حدیث میں ثبوت میری نظر سے نہیں گزرا. اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جس طرح حج ہو جاتا ہے اسی طرح ہی عمرہ بھی ہو جاتا ہے. اب جس طرح یہ ہو جاتا ہے اس طرح وہ ہو جاتا ہے. اگر یہ بات تھوڑی لمبی کھینچیں گے تو پھر ہر طرح کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھی ہوتی، ہمارے سامنے آئی ہوتی. حج بدل کا ثبوت موجود ہے، عمرہ بدل کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رہا مسئلہ کہ علماء کہتے ہیں ہو جاتا ہے، آپ بھی کریں، اللہ کرے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. شیخ نے بیان کیا ہے کہ چادر کو ایک بالشت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ہاتھ تو زمین سے، ایک ہاتھ، برائے مہربانی وضاحت کی. چادر لمبی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر جو چادر لے رہی ہیں جس سے آپ نے پردہ کرنا ہے وہ سارے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہو، اور ایک بالش تک وہ زمین تک، زمین سے بھی نیچے، آپ کے پاؤں سے بھی نیچے تک گئی ہوئی. آپ جب چلیں اگر تھوڑی سی نیچے ہوگی تو چلنے کی شکل میں پاؤں ننگا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہاتھ تک وہ نیچے رگڑ رہی ہوگی تو چلتے ہوئے پاؤں ننگا نہیں ہونے پائے گا. عورتوں کو اپنا چہرہ ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں، بلکہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ ان کو بھی ڈھانپ کے رکھنا چاہیے تاکہ چلتے ہوئے ننگے نہ ہونے پائے. اور اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ایک شکل یہ ہے کہ پاؤں پر جرابیں وغیرہ ہوں. خاص طور پہ جو گاڑیوں میں عورتیں سفر کرتی ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی اچانک ایسا ہوتا ہے عورت گاڑی میں بیٹھنے لگی،
وہ بڑی باپردہ تھی، بڑا برقع اور بڑا اچھا اس کا لباس تھا، گاڑی میں بیٹھے وقت اس کی پنڈلی تک ساری ننگی ہو جاتی ہے، ایک پاؤں اندر رکھا ساتھ ہی کپڑا اوپر اٹھ گیا، پنڈلی تک یہ ٹانگ جو ہے باہر والی وہ ننگی ہو گئی۔ ایسی شکل میں آج کے ماحول میں چونکہ ہمارے گاڑیاں ہیں الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے، ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پردے کا ایک اضافی سا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بکثرت قرآن کریم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بکثرت پڑھیں، اور اپنے آپ کو اللہ سے اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعائیں بھی کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج و عمرہ کرتے وقت حالت طواف میں جب غیر محرم سامنے آ جاتے تھے تو چادر کو چہرے پر لٹکا لیتے، مگر آج کے دور میں تو ہر وقت غیر محرم، وہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے کہ آج کے دور میں عورت کو کس طرح پردہ کرنا چاہیے، وہ اپنے سر سے چادر کو لٹکا کر رکھے۔ اگر کوئی عورت کسی دفتر یا مدرسہ میں کام کرتی ہے اور چہرے کو، تو کیا وہ چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے؟ اب بازار میں جائے تو چہرے کو کھلا نہیں رکھ سکتی، مسجد میں جائے تو چہرے کو کھلا نہیں رکھ سکتی، دفتر میں جائے تو کیا چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے؟ جہاں پہلے ہی بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہر طرف، وہاں جا کے چہرے کو کھلا رکھے گی تو کیا معنی ہوا؟ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو یہ فتنے کی گود میں ڈال رہی ہے۔ عورت کو جہاں بھی جانا ہے، مسجد کے اندر چلی جائے، عورتوں کا اجتماع ہے، اب وہاں صرف عورتیں ہیں، اپنا چہرہ ننگا کر لیں۔ کسی گھر میں چلی جائے جہاں صرف عورتیں ہیں، کسی تقریب میں چلی جائے جہاں صرف عورتیں ہیں، وہاں اپنے چہرے کو ننگا کر لیں۔ لیکن یہ کہ دفتر میں جہاں صاحب مرد بھی موجود ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں مرد موجود ہیں، وہاں عورت چہرے کو ننگا نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ عورت کا سروس کے لیے گھر سے باہر نکلنا کیسا ہے؟ اگر عورت کسی ایسی جگہ سروس کرتی ہے جہاں وہ پردے کا مکمل اہتمام کر سکتی ہے، جاتے ہوئے آتے ہوئے اور وہاں رہتے ہوئے، تو وہ عورت سروس کر سکتی ہے۔ مثلا لڑکیوں کا اسکول ہے، وہ اس میں پڑھاتی ہے، اندر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی، پڑھانے کے لیے جاتی ہے، راستے میں وہ پورا اہتمام کرتی ہے، باپردہ جاتی ہے، باپردہ آتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ وہاں جا کے بے پردہ ہو جاتی ہے اور وہاں اس کے ساتھ کولیگ مرد بھی ہیں، وہ اسکول ہو، وہ ہاسپٹل ہو، وہ چاہے کوئی بھی جگہ ہو، کمپنی کا دفتر ہو، بینک ہو، اگر جا کے اسے بے پردہ ہونا پڑتا ہے، ضروری ہے، ایسی سروس کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں، یہ جو پاکستان سے سوال آیا ہے، کہ عذاب قبر کچھ نہیں اور یہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ گروہوں کی شکل میں آ رہے ہیں، قادیانی بھی گروہ کی شکل میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کچھ نہیں، نبی اب بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح گروہ در گروہ بے شمار فتنے موجود ہیں، اور انہی میں سے اگر یہ لوگ بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ گروہ موجود ہے۔ عذاب قبر کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس زندگی کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اور حشر سے پہلے، قیامت سے پہلے وہ دور جو ہے وہ موجود ہے۔ قرآن نے برزخ کو بیان کیا، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کو بیان کیا۔ اب اگر کہیں کوئی آدمی اٹھ کے اور اس کے ساتھ 4-6 اور دیوانے بھی مل جائیں گے تو قرآن کی ذکر کی ہوئی حقیقتوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے معاملات کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے۔ اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ان چیزوں کو برقرار رکھا کہ قبر میں، قبر کی زندگی ہے، قبر میں عذاب ہوگا، قبر برزخ کا پوری کا پورا جو ہے اس کی بہت ساری تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں، ان کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، کہ بابر جو کچھ ہو سکتا ہے اسی دنیا میں کر لو، دوبارہ تو زندگی ملنے والی نہیں، وہ بھی مسلمان تھے یہ کہنے والے، اور اس قسم کے گروہوں پہ جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جو قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو اختیار کرتے جائیں اور ان گروہوں کی باتوں کو چھوڑیں۔ خامند کے کہنے پر اگر بیوی پردہ نہ کرے تو کیا وہ اسے طلاق دے دے؟
خاوند نے بیوی سے کہا کہ پردہ کرو اور وہ پردہ نہیں کرتی، تو ایسی عورت کو رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں کیا ہے وہ آپ سن لیں، اور اس کے بعد آپ طلاق دینا چاہیں تو آپ کی مرضی، نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، ان میں سے 5 7 6 10 مختلف لوگ ذکر کیے، ان میں سے ایک دیوس ہے۔ اور دیوس کون ہے؟ جو اپنی بیوی میں کوئی غیر اسلامی فعل دیکھے، کوئی منکر دیکھے اور اس کو برقرار رہنے دے۔ اگر بیوی کو کہا کہ پردہ کرو اور وہ اس کو نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں کروں گی، یہ آدمی اگر اس کے ساتھ ہی مسلسل چلتا رہے گا تو یہ دیوس ہے۔ اب یہ اس کو رکھ کے دیوسی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزارتا رہے، اور اگر دیوسی سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا حل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا قرآن پڑھتے وقت سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ قرآن پڑھتے وقت چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے جتنا بھی ادب اور احترام کے ساتھ اس کی آپ تلاوت کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں ہے تو چونکہ قرآن کریم نماز نہیں، نماز میں عورت کا سر کو ڈھانپنا واجب اور ضروری ہے۔ ننگے سر نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ 7 کوٹھڑیوں میں جا کر نماز پڑھے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ضرور سر کو ڈھانپ کر پڑھے، لیکن چونکہ یہ کلام الہی ہے، اس کا جتنا ادب احترام کیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ چاشت کی نماز، چاشت جو ہے وہ ہے صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ جو سورج نکلنے کے بعد پہلے ہے صلاۃ الاشراق، یہ، اور دوسرے نمبر پر ہے ضحیٰ، جس کو آپ صلاۃ الاوابین بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 نمازیں ہیں سورج نکلنے کے بعد اور ظہر سے پہلے، اور صلاۃ الاوابین جو ہے وہ تب تک ہے جب تک کہ ظہر کی نماز کا وقت قریب نہ ہو جائے۔ اور وہ شروع کب ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جس وقت ہینا ترمز الفصال، صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگے۔ اب اگر آج کے موسم میں اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے کا تصور کیا جائے تو کب ہوگا؟ 9-10 بجے کے بعد۔ اس سے پہلے کے وقت میں ریت جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ایسی شکل میں صلاۃ الاوابین جو ہے وہ صلاۃ الاشراق کے بعد ہے، اور اس کا وقت ظہر کی نماز کے قریب تک رہے گا۔ عورتوں کو پیروں کے موزے پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ پیروں کے موزے پہننا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ موزہ نماز کے لباس میں شرط نہیں، بشرطے کہ جو کپڑا اوپر پہنا ہوا ہے وہ اس کے پاؤں کا پردہ کر دے، کم از کم پاؤں کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ نماز میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ جراب پہن کر وہ نماز پڑھے۔ جراب پہننے کا مشورہ جو میں نے دیا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر گاڑی میں سفر کرنا ہے، بازار میں یا کسی ایسی جگہ پر اترنا ہے اور کپڑا کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ گاڑی میں پاؤں رکھتے ہوئے جو نیچے والا پاؤں ہے اس کے ننگے ہونے کا خطرہ ہے، ایسی شکل میں جراب پہن لے تاکہ اس کی پنڈلی یا پاؤں ننگا نہ ہونا پائے۔ جو خامد اپنی بیوی کو پردے سے روکے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بہت بڑا دیوس ہے، وہ بہت بڑا دیوس ہے، اس کے بارے میں اور کیا حکم ہو سکتا ہے؟ کیا عورت اکیلی بازار جا کر گھر کا سودا سامان لا سکتی ہے اگر اس کا شوہر نہیں، اگر اس کا باپ نہیں، اگر اس کا بھائی نہیں، اس کا بیٹا نہیں، محرم کوئی موجود نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں عورت کو بازار سے با پردہ با حشمت ہو کر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، حتیٰ کہ اس عورت کو بھی اجازت دی گئی جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ عدت کے دن گزار رہی ہو، وہ عورت بھی عدت کے دنوں میں مجبوری کی حالت میں جا سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر دفتر گیا اور بیوی بازار گئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پھر رہی ہے، کہاں گھوم رہی ہے، ایسی شکل میں عورت کا بازار میں اکیلے جانا جائز نہیں ہے۔ کیا عورت ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے غیر محرم سے گھر کی چیزیں منگوا سکتی ہے؟ کیا غیر محرم گھر پر محرم کی غیر موجودگی میں چیزیں گھر پر لا کر دے سکتا ہے؟ اگر تو معاملہ ہے صرف چیزیں گھر پر پہنچانے کا اور ٹیلی فون کے ذریعے سامان منگوانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر محرم آئے، دروازے پہ آ کے سامان رکھے، بیل دے اور کہے کہ سامان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تو بات ہے اتنی تو کوئی حرج نہیں۔
لیکن اگر آپ وہ سامان کچن میں بھی اتارے گا، بازی کے ساتھ مل کر وہ کھانا تیار کر کے بھی جائے گا، بلکہ کھانا کھا کر بھی جائے گا، تو یہ بے غیرتی کی انتہا۔ اور ایسے کتنے لوگ موجود ہیں کہ ان کی بیویوں کے ساتھ ان کے دوست آ کے کچن میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بھابھی کے ساتھ ذرا ہیلپ کر رہا ہے، خود بھی گھوم رہا ہے گھر میں، اور دوست آ کے کچن میں اس کی بیوی کے ساتھ کھانا پکانے میں مصروف۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ اسلامی معاشرے کی باتیں نہیں ہیں۔ رہا مسئلہ کہ دکان کا سیلز مین ہے، وہ آیا، دروازے پہ سامان رکھا، بیل دی، اپنا سامان اٹھا لو، کوئی حرج نہیں۔ شوہر گھر پر نہیں ہے، خاتون نے ٹیلی فون کیا، بھائی ہمارے گھر میں دہی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، خبز نہیں ہے، وہ پہنچا کے جاؤ، اور وہ لاتا ہے، لے جاتا ہے، دروازے پر رکھتا ہے، بیل دے کے چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب اس کو اندر داخل کر لے غیر محرم کی موجودگی میں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک عورت جس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اس کا چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ ایک اچھے اور نیک مسلمان آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس عورت کے مسلمان غیر مسلم رشتہ دار ہوگا، وہ نہ والدین یا رشتہ دار ہوگا کہ وہ غیر مسلمان ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ایک قرآن و سنت کا طالب علم دو گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ ایسی صورت میں ولی کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کے سارے رشتہ دار، وہ مسلمان ہو گئی، باقی رشتہ دار سارے غیر مسلم ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آنا ولی من لا ولی لہو، جس کا ولی کوئی نہ ہو اس کا ولی میں ہوں۔ اب نبی کے قائم مقام ہر مولوی نہیں ہو سکتا، نبی کے قائم مقام اس علاقے کا قاضی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ کہیں بھی اسے لے جائیں اور مولوی صاحب کلمے پڑھا دیں۔ آپ کے خبر میں محکمہ شریعہ کے قاضی کے سوا کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا ایسی عورت کا، وہاں جائے، کیونکہ قاضی کے پاس انگلینڈ سے سوال ہے، وہاں اسلامک سینٹر موجود ہیں۔ اگر یہ سوال انگلینڈ سے ہے تو وہاں اسلامک سینٹر موجود ہے، اسلامک سینٹر کا مسئول جو نکاح وغیرہ کروا رہا ہے، یہ ذمہ داری اس کی ہوگی، اور اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اجازت ہونی چاہیے کہ اس کے پاس، اسے کہتے ہیں ولایہ خاصہ، یعنی یہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اتھورائز پرسن ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے نکاح کر دے۔ ہمارے یہاں خبر میں اس قسم کے نکاح ہوتے ہیں، ہمارے قاضی حضرات نکاح کرتے ہیں، وہ باپ کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے وہ باقاعدہ اتھورائز پرسن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلم ملک نہیں ہے، غیر مسلم کنٹریز ہیں، وہاں اسلامک سینٹرز میں اس قسم کے ادارے موجود ہیں، وہاں نکاح کرنے کے سارے انتظامات موجود ہیں۔ دستانے پہن کر نماز نہیں ہوتی تو کیا ہم بڑی سی چادر لے کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ دستانے نماز کے لیے پہننے ضروری ہے؟ نماز کے لیے دستانے اور جرابیں فرض نہیں ہے، پردہ جتنا ہو سکے، آپ صرف پردے کی حد تک کافی ہے۔ آپ اب دستانوں کو اور جرابوں کو نماز کے لیے ضروری کر دیں گی تو یہ مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ بڑی چادریں ہوں جن میں سارا جسم ڈھک جائے، اور گھر کے اندر ہوتے ہوئے شلوار قمیض جو بھی کوئی پہنتا ہے، وہ لباس پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑی چادر لے اور نماز پڑھے۔ دستانوں کا اور جرابوں کا نماز کے ساتھ کوئی وجوب کا تعلق نہیں ہے۔ اگر عورت انڈیا میں ہے اور وہاں کے سارے کام، یعنی بچوں کی پرورش، اسکول، مارکیٹ وغیرہ سب اکیلی کرتی ہے، جو کہ اس کی مجبوری ہے، لیکن پردہ کے ساتھ کرتی ہے، اگر وہ پوری طرح با پردہ رہتی ہے، پردہ کے ساتھ مجبوراً وہ باہر اندر آتی جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں، وہ مجبوری کی حالت میں یہ کام کر سکتی ہے۔ تصویر بنانا حدیث کی روح سے منع ہے، ویڈیو کے بارے میں کیا اجازت ہے؟ تصویر منع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ویڈیو جو ہے اس کو حلال کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن ایک بات چھوٹی سی ذکر کر دوں کہ اگر کسی کے گھر میں ویڈیو ہے، اس میں 24 گھنٹے فلمیں چلتی ہیں، جیسا کہ ابھی پہلے آپ نے سنا، فلمیں، ویڈیو، نیٹ، جو کچھ بھی ہے آج کل گندگی پھیلا رہے ہیں، اگر اس ویڈیو پر 24 گھنٹے میں کبھی ایک آدھ گھنٹہ کسی مولوی کی بات سننے کو مل جائے تو کیا یہ برا ہے؟ مسلسل 24 گھنٹے جو فلمیں دیکھیں گے اس پر۔ اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو کسی تقریر کی ہے، کل کو کوئی اپنے گھر میں مولانا توصیف الرحمان کی یہ تقریر سننے کے لیے ویڈیو ڈال لیتا ہے، تو کیا یہ فلم اچھی ہے یا یہ ویڈیو اچھا ہے؟ اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟
اسی ناحیہ سے علماء کرام نے اس کی صرف اجازت دی ہے. اس کو حلال اور اس کو مستحب اور اس کو مسنون کوئی نہیں کہتا. ان کا کہنا ہے کہ برائی کے مقابلہ میں یہ کچھ تھوڑی سی فائدہ مند چیز ہے، دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ ہے. اس کو آج یہاں ڈالیں گے، کل آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال سکتے ہیں، دنیا اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس اعتبار سے اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ ایک ضرورت ہے، اور آج کے دور کی خاص طور پر مسلمان بچیوں کو دینی تعلیم دینی ضروری ہے یا مخلوط تعلیم کے ذریعے ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہیے. نیز مخلوط تعلیم کے تعلق سے تفصیلی روشنی ڈالیں. مخلوط تعلیم کے سلسلہ میں تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ پردے کا اہتمام ہو نہیں سکتا. ایسے اسکولوں میں مسلمان بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی گنجائش نہیں. رہا مسئلہ یہ کہ دینی تعلیم ضروری ہے. دینی تعلیم کے لیے اور عام دنیاوی تعلیم کے لیے جہاں باقاعدہ اسلامی رواج موجود ہے کہ بچیوں کے الگ اسکول ہیں، گرلز اسکول اور بچوں کے الگ ہیں، اسی طرح گرلز کالج بھی موجود ہیں. جہاں گنجائش ہے وہاں بچیوں کو تعلیم دلائیں، لیکن جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں دینی تعلیم پر ہی اکتفا کر لے. دینی تعلیم کے لیے ادارے سارے کے سارے پورے پردے کے ساتھ لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ وہ ادارے موجود ہیں، ان کی طرف توجہ دیجیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کی بیٹی مسلمان ہو، اسے ایک نیک مسلمان ماں کے سارے قواعد قوانین اور اصول آتے ہوں، اور کل کو وہ ماں اور اس معاشرے کا ایک اہم حصہ بننے والی ہے. لہٰذا ڈاکٹر انجینئر بنانے کی بجائے اسے دیندار بنائیں. اور اگر کہیں کچھ ایسے ادارے موجود ہیں کہ وہ بچیوں کو الگ سے تعلیم دیتے ہیں، ڈاکٹری بھی انجینئرنگ بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو آپ پڑھا سکتے ہیں. سوال ہے کہ عورت اگر شوہر کی بات نہ مانے تو کیا اس پر سختی کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی دنیا داری بات نہ مانے تو سارے سختی کرتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے تو پھر جھیپ جاتے ہیں. یہ ہماری اپنی پتہ نہیں کہاں کی پالیسی ہے. دنیا داری معاملہ میں عورت شوہر آ کے سو جائے ڈیوٹی سے، بچے ذرا شور مچائیں تو عورت کے سر پہ چڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن دینی معاملے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہماری کمزوری ہمارے اندر ہے، ہماری عورتوں میں نہیں ہے. اپنے ذاتی معاملات، ذاتی مسائل، دنیا داری، اس کے لیے ہم بڑے گرم ہوتے ہیں. جیسے معاملہ دین کا آتا ہے وہ ڈھیل دے دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ عورت جو ہے وہ خود سر ہو جاتی ہے. عورتوں پہ سختی کرنا جائز ہے، لیکن سختی اتنی زیادہ نہ ہو. سختی کتنی ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی وضاحت موجود ہے. عورت کو مارو، لیکن اتنا نہیں کہ اس کو زخمی کر دو. چہرے پہ نہ مارو، جسم کے کسی حصہ پہ مارو تو زخمی نہ کر دو. ضرب ہو غیر مبرح، جو زخمی کرنے والی اور ہڈی کو ننگا کرنے والی نہ ہو. اس کی نوبت کب آئے گی؟ جب وہ آپ کی بات کو کسی بھی شکل میں نہ مانے. بستر الگ کریں، یہ نہیں کہا کہ بات نہ مانے تو سیدھا اس کو گھر سے ہی نکال دیں. صرف بستر الگ کر لیں. نہیں مانتی مارے، نہیں مانتی کسی بھی شکل میں، اور آپ معاملات مطالبات دینی ہیں پھر اس کو فارغ کر دیں، پھر اس کو رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جہیز کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ اسلام میں جہیز ہوتا ہی نہیں. تصور ہوتا ہے اگر کوئی چیز ہو اور اس کو بیان کیا جائے. جہیز نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، لہذا اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. آج کل شوہر اور بیوی دونوں کے لیے کمانے کا فیشن بن گیا ہے. یعنی آج کل کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے، یہ دو پہیے ہیں، وہ بھی کمائے وہ بھی کمائے. گھر میں ضروریات مصروفیات بہت ہیں. مصروفات یعنی اخراجات بہت ہو گئے ہیں، لہٰذا تم بھی کماؤ، میں بھی کماؤں، بیوی بھی کمائے، شوہر بھی کمائے، مل کر اس گھر کو چلائیں. تو یہ فیشن ہے. ہم نے اخراجات خود بڑھائے اور بیوی کو کام کرنے کی توجہ دلائی، وہ باہر نکل گئی. پہلے نہ کبھی اس قسم کی فضول خرچیاں ہوتی تھیں، نہ یہ ضرورتیں ہوتی تھیں، اور نہ ہی مرد مجبور ہوا کرتے تھے کہ عورت کو گھر سے نکالیں. دو حرفی بات ہے کہ اگر کہیں جائز کام جس میں شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، پردے اور حجاب کے احکام کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی گنجائش ہے، کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر غیرت اور حیا کو بیچ کر پیسہ گھر میں لانا ہے
ننگی ہو کر پیسہ کمانا ہے، ایسی نہ شوہر کو اجازت ہے اور نہ ایسی کسی اور بیوی کو اجازت ہے۔ وہ کون سے شرعی عذر ہیں جو عورت کو کمانے کی اجازت دیتے ہیں؟ شرعی عذر یہی ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، بیوہ ہو گئی، تو دوسرا شوہر کوئی اس کو لے نہیں رہا، کوئی شوہر میں نہیں رہا، بچے چھوٹے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ مجبور ہو گئی، اس کو بچے پالنے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی کام کر لے، کوئی حرج نہیں۔ ہٹا کٹا شوہر بے شمار پیسہ کمانے والا اور اس کا گھر میں جی گھٹتا ہے، کہتی ہے کہ میں 12 گھنٹے تمہارے ساتھ اکیلی پڑی رہتی ہوں، یہ کوئی مجبوری نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آوارگی ہوتی ہے۔ عورت کے لیے بار بار حج یا عمرہ کرنے کی اجازت ہے نہیں، اور وہ جب کہ اپنے محرم کے ساتھ ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر محرم ساتھ ہے تو بار بار حج اور عمرہ کر سکتی ہے، لیکن حج اگر 5 سال کے بعد ایک مرتبہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور بار بار حج پر خرچہ کیا جاتا ہے، وہ خرچہ غریبوں میں، مسکینوں میں، طوفانوں اور زلزلوں کے متاثرین میں بھیجا جائے، اور حج کو 5 سال کے بعد ایک مرتبہ کر لیا جائے۔ 5 سال میں ایک مرتبہ حج کی باقاعدہ یہاں کی گورنمنٹ نے مور بھی بنائی ہوئی ہے، اس پہ عمل کریں تو قانون پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں موجود ہے کہ میں نے اپنے بندے کو تندرستی دی، مال میں وسعت اور معیشت میں وسعت عطا کی، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی یہ میرے پاس نہیں آتا، یہ شخص میری رحمتوں سے محروم ہے۔ اس حدیث میں بھی 5 سال کے بعد کم از کم ایک مرتبہ حج کر لینے کی، نفلی حج کر لینے کی اجازت جو ہے موجود ہے۔ البتہ حج مستحب ہے، بار بار کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ حج کریں اور 4 سال کے حج کا خرچہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹتے رہیں۔ ایک گھر میں 2 فیملیاں رہتی ہیں، تنگی ہے، دوسرے گھر کے لیے ایسی حالت میں پردہ کیسے کیا جائے؟ یہ پتہ نہیں، تنگی مالی تنگی کی مجبوری کے تحت وہ ایک گھر میں 2 فیملیاں رہ رہی ہیں۔ اگر کہیں پردے کے ساتھ ایک گھر میں 2 فیملیاں رہتی ہیں، 2 حمام ہیں، 2 کچن ہیں اور 2 کمرے ہیں مثال کے طور پر، تیسرا جو سٹنگ روم ہے مہمانوں کی آمد رفت کے لیے، وہ دونوں کا مشترکہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اپنا اپنا بیڈ روم ہے، اپنا اپنا کچن ہے، اپنا اپنا کمرہ ہے، مین گیٹ ایک ہے، یعنی دروازہ ایک ہے، فلیٹ ایک ہے، تو باقاعدہ پردے کے ساتھ رہنے کی شکل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ فیملیاں ایسی بھی یہاں رہ رہی ہیں کہ کوئی پردہ نہیں، شوہر کس کا گھر میں ہے کس کا نہیں ہے، اور کچن میں کون ہے کون نہیں ہے، ہاں وہ ایک فلیٹ ہے اور اس میں 2 فیملیاں بالکل اس طرح رہ رہی ہیں جیسا کہ ایک فیملی ہے، یہ طریقہ کار مسلمانوں میں جائز نہیں ہے۔ کوئی مرد یا عورت کسی دوسری عورت پر بدکاری کا الزام لگائے، الزام ثابت نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ اس کے لیے شریعت میں باقاعدہ تہمت کی سزا ہے۔ اگر کوئی کسی پر الزام لگائے اور وہ اس الزام کو ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو شریعت نے باقاعدہ کوڑے لگانے کی سزا مقرر کی ہے۔ اور غیر مسلم حکومت اگر حکومت غیر مسلم ہے یا اگر ہم غیر مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں، اگر غیر مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں اور کسی نے اس علاقے میں کسی پر الزام لگا دیا، تو ہمارے انڈیا میں غیر مسلم حکومت ہے، وہاں باقاعدہ اسلامی شرعی عدالتیں بھی موجود ہیں، بہار میں شرعی عدالت ہے، حیدرآباد میں شرعی عدالت ہے، وہاں باقاعدہ قاضی بھی ہیں۔ اور انگلینڈ غیر مسلم ہے، انگلینڈ میں اسلامک کونسل موجود ہے، اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی ہوگی۔ جہاں اس قسم کا کوئی ادارہ ہو اس ادارے تک یہ بات پہنچائی ہے تاکہ وہ وہاں کے مناسب حال جو بھی تعزیر جو سزا ہوگی اس کو وہ نافذ کرے۔ دل میں بہت گھبراہٹ اور اچانک دل میں الجھن اور پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ تو شاہ صاحب میرا حل بتائیں تو اچھا ہے۔ یہ چھوٹی سی 2 ریال کی ایک دعاؤں کی کتاب ہے، 2 ریال کی، حسن المسلم کے نام سے ہمارے پاکستان کے علماء نے اس کو اردو میں ترجمہ کر رکھا ہے، اور بنگلہ میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو اپنے پاکٹ میں جیب میں رکھا کریں، اس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں یہ ساری دعائیں آ جائیں گی پریشانی کے وقت۔ وہ پریشانی مالی ہے، اچانک گھبراہٹ آتی ہے، اولاد چاہیے، مال چاہیے، قرض دور کرنا ہے، اس قسم کی صرف 2 ریال کی، میرا خیال ہے باہر ہے بھی، میں نے کسی کے ہاتھ میں دیکھی ہے جو اندر لے کر آیا تھا شروع میں، وہ شاید باہر کتاب موجود بھی ہوگی۔
یہ پرچی آ گئی ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنا کتنا صحیح ہے؟ اگر پڑھنا غلط ہے تو اس میں غلطیاں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب پڑھنے والے کو اطلاع دی جا سکے. اس سوال کا جواب میں خود نہیں دیتا، آپ سے لیتا ہوں. ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا ذائقے دار ہے، لیکن اس کنویں میں کونے پہ ایک کتا مرا پڑا ہے. کیا خیال ہے؟ پانی پی لینا چاہیے نا ایک سائڈ سے، وہ تو ادھر کونے میں مرا ہے نا، اس کونے سے پانی پی کے نکلتے ہو. کیا خیال ہے، کرو گے ایسا؟ جی کیوں؟ پانی بڑا میٹھا ہے یار، بڑا مزیدار ہے، سایہ دار درخت بھی ہے اوپر. کیا ہے اگر کتا چھوٹا سا کونے میں مرا ہوا ہے، بیچ میں تو نہیں نا؟ کوئی عقل مند وہاں سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں غلاظت آ گئی ہے. تو انسان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. یہ تو دنیا کی مثال ہے نا. شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسی غلاظت ہے، شرک ایک ایسی نحوست ہے. اگر شرک انسان میں رائی کے ذرے کے برابر بھی آ جائے، ساری عمر کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. شرک اتنی خطرناک ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بیماری بڑی خطرناک. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی یہ آپ پر بھی وحی کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی وحی کی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے شرک کیا تو عمل برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمیشہ کا خسارہ پانے والے بن جاؤ گے. اب نعوذ باللہ انبیاء شرک کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ تعالی اللہ، انبیاء تو شرک سے روکنے آئے. پھر اللہ نے کیوں کہا قانون کی بالادستی کے لیے؟ آپ کو اور مجھ کو سمجھ آ جائے جرم اتنا بڑا ہے. اگر کوئی نبی بھی کرے گا رب نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں اور آپ کس بات کی مومن ہیں؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. وہی دو الہ کا کنسپٹ جو معاشرے میں دو الہ، تین الہ، چار اللہ، وہی عقیدہ مولانا زکریا فضائل صدقات قصہ دوم صفحہ 558 جو مکتبہ کتب خانہ فیضی کی چھپی ہوئی، اس پہ کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ جو تو ہے وہ میں ہوں. یہ شرک تو کفار مکہ کے شرک سے بڑا شرک ہے. وہ بھی اللہ کو اپنے ساتھ ساجی نہیں بنایا کرتے تھے. ہم عبداللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے. وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ پہناتا ہے تو ہم پہنتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، وہ جگاتا ہے تو جاگتے ہیں. فرق ہی کوئی نہیں اپنا بندے میں. یہ صوفیہ کا وحدت الوجود کا گمراہ ترین عقیدہ فضائل صدقات کے اندر موجود ہے. علم غیب جو خالص اللہ کی صفت ہے وہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے. مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے قریب کے ایک بزرگ عبدالعزیز دباغ ان پڑھ امی، ان پڑھ کون ہے، چچے کچھ نہیں جانتے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی کلام کرتا بولتا تو بولنے والے کی آواز سن کر کہتے یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ آیت ہے قرآن کی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ جھوٹ بولا ہے تو نے. الگ الگ پہچان لیا کرتے تھے. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اس طرح کسی کی باتیں سن کے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ جھوٹ، تو جب رسول اللہ کی بیوی عائشہ پر تہمت لگائی لوگوں نے تو رسول اللہ نے ان کی زبان سے نکلی بات کو کیوں نہیں کہا یہ جھوٹ ہے؟ منافقین نے کہا ہمیں قرآن دو، علماء دو. تبلیغ کے لیے نبی نے 70 قاری روانہ کیے، آپ نے ان کی زبان سے سن کر کیوں نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ جو علم رسول اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، خاص اللہ کی صفت ہے، وہ اٹھا کر اپنے للو پھتو کے اندر بانٹ دیتے ہیں. ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں ابو یعقوب سولوسی کا واقعہ ہے. ان کے پاس ایک مرید آیا، کہا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا. قرآن کہتا ہے کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا، کب مرے گا. یہ علم کس کے پاس ہے؟ کہا کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا. ظہر کے وقت آیا، مر گیا، نہلایا دہلایا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، قبر میں رکھا، آنکھیں کھول دی. جب استنجا کروایا آنکھیں نہیں کھولی. بڑا بے شرم قسم کا آدمی تھا. اس ٹائم تو آنکھیں کھولتی، یہ کام خود ہی کر لیتا. کپڑے پھاڑ کے اتارے، آنکھیں نہیں کھولی.
4 بندوں نے الٹا پلٹا کر کے غسل دیا، آنکھیں نہیں کھولی، کہا کر لو جو کرنا ہے میں تو پڑھوں۔ اس کو اٹھا کر کندھے پہ رکھ کر لے جایا گیا، آنکھیں نہیں کھولی، قبر میں اتارا گیا، آنکھیں نہیں کھولی، اندر اتر کے آنکھیں کھول لی۔ ہم نے کہا سردار آپ زندہ ہیں؟ کہا میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، یہ تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے۔ ایک اور بزرگ آئے، وہ کہنے لگے میں بھی ظہر کے بغیر مر جاؤں گا، وہ بھی مر گئے، نہلایا دہلایا، کفن دیا، قبر میں رکھا، ہنسنے لگے، پھٹے میں رکھا نہلانے کے لیے ہنسنے لگ گئے۔ کسی نے گدگدی کر دی ہوگی، کیا بکواس ہے، سب ڈرامے ہیں، سب صوفیاء کے قصے ہیں، شرک سے بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ کہتے ہیں ہم بزرگ کسی کی قبر پہ گئے، قبر والا خام میں آیا، ہم اونٹ پہ بیٹھ کر گئے تھے، اونٹ والے کے خام میں آئے کہ تم آئے ہو خالی پیٹ جاؤ، اچھی بات نہیں، یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اوریجنل اصلی اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ تم لے لو۔ خام میں سودا طے ہوا، لفظ لکھے ہیں ذکریہ صاحب نے، قبر والا اٹھا، اس نے اونٹ ذبح کیا۔ یہ جب اٹھے اونٹ ذبح ہو چکا تھا، کھایا پیا گوشت بنایا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ اس نے کہا اونٹ والے نے میں ہوں، میرے باپ کو کچھ بیچا ہے؟ کہا خواب کے اندر اونٹ کا سودا ہوا تھا، کہا اس کے بدلے میں یہ اصلی اونٹ تو لے لے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مولوی ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کمال درجے کی، انتہا درجے کی سخاوت ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیج رہے۔ یہ قبر پہ آیا تھا یا ہوٹل پہ گیا تھا؟ اگر یہ سارا دھندا ٹھیک ہے، قبر والا باہر آ سکتا ہے، اس کو پتا ہے چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مریدنی آئی ہے، تو فاطمہ 6 مہینے تک مسکرانا کیوں چھوڑ گئی تھی؟ یہ سب قصے شرک کی دعوت دیتے ہیں، ہر شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسی کتاب کو پڑھنا جس کے اندر شرکیہ قصے ہو، یہ جرم عظیم ہے، اس کتاب کو پھینک دیجیے اپنے ہاتھ سے۔ ہاں اللہ کے قرآن کو ترجمے والے کو لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس نے امت اسلام کے ہاتھ سے کتاب اللہ کو چھڑوا کر کسی کو فضائل اعمال پکڑا دی، کسی کو ملفوظات احمد رضا پکڑوا دی، کسی کو فضائل سنت دے دی، کسی کو بہشتی زیور دے دی۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بہشتی زیور دے دو، یہ قرآن ترجمے والا نہیں دے سکتے۔ اور اس کے لیے کیا ڈرامہ ہو چاہیے؟ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، یہ للو پھتو کی سمجھ میں نہیں آتا۔ 18 علوم ہوں گے تو قرآن سمجھو گے، تاکہ نہ ساری عمر قرآن سمجھو اور نہ مولویوں کا دھندا ختم ہو سکے۔ یار کس کے پاس 18 علوم سیکھ لیں؟ آپ سوچئے، پریپ کلاس کا بچہ اسکول میں جائے، نرسری کا بچہ، اس کو استاد میٹرک کی انگلش کی بک تھما دے اور پھر امتحان میں اسے فیل بھی کر دے، تو ظالم کون ہے؟ بولو، ماسٹر ظالم ہے نا، کیونکہ اس نے اس کے ذہن سے اپ لیول کی چیز اس کو دی۔ اب پریپ اور نرسری کا بچہ میٹرک کی انگلش کیسے پڑھے گا؟ ظلم تو اس کا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ملاؤں کی یہ بات مان لی جائے یہ قرآن میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ مر گئے جو سمجھا کرتے تھے اور اپنی کتابیں لکھ کر چلے گئے، تم صرف اس کو پڑھو۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ اس قرآن میں سے امتحان لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا تو نعوذ باللہ ہمیں کہنے کا حق ہوگا اللہ جو کتاب تو نے دی تھی وہ تو ہمارے پلے نہیں پڑتی تھی، ہم پریپ کلاس کے بچے، کتاب تو نے بڑی ہائی لیول کی دے دی۔ یہ جھوٹ، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ قرآن مالک کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس کو پڑھے؟ ہم نے تو آسان کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیاطین، جنات، شیاطین اپنے شیطانوں کی طرف القاء کرتے ہیں، تو معلوم ہے ممکن ہے کہ کسی شیطان نے اس پہ القاء کیا ہو، ٹھیک ہے، وگرنہ غالب جو بات ہے وہ یہی کہ یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ موت کا یقینی وقت کسی کو نہیں علم، یہ اللہ کو علم ہے۔ یہ جو جادوگری ہمارے ہاں چلتی ہے، تعویذوں کا علم، منتروں کا علم، ستاروں کا علم، اس میں ایک جھوٹ
ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر پیش کیے جاتے ہیں، اس میں شیطان القاء کرتا ہے. لیکن ایسی بات ہے کہ اپنی کنفرم موت کا علم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. موت کا علم صرف اللہ کو ہے، اور مرنے کی جگہ کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا. یہ سب جھوٹ اور بنائی ہوئی باتیں ہیں. فرشتوں سے زیادہ شیطان بدگان کی بات کرتا ہے. ایک آدمی نے اسے بولا ہے، سوال کیا ہے، فرشتوں سے زیادہ شیطان بات کرتا ہے. یا پھر دوسرا سوال ہے، سارے فرشتوں کا سردار شیطان تھا. یہ مولوی صاحب بتا رہے تھے، بول رہے تھے، میں اس کو نوٹ کیا. کون مولوی صاحب بول رہے تھے؟ کہاں؟ پاکستان میں تھے، تو بڑے ہوئے قرآن نے کہا اس طرح کا بات بتایا، تو میں نے نوٹ کیا، اس لیے سوال کر لیا. اس کی دلیل ان سے پوچھیے. یہ قرآن حدیث میں ثابت ہے؟ ہمارے علم میں نہیں، قرآن حدیث میں نہیں ہے. ہمارے علم میں نہیں کسی کو. یہ اللہ کی ذات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. سوال کوئی بات نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی فکر کے مدرسے ہیں، تو کیا اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بڑا آسان سے بات ہے. آپ مختلف کمپنیوں سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اب جب نیچے اترو، ایک لیموزین والا کھڑا ہو، کہے آؤ جناب صاحب میں آپ کو اپنے کیمپ میں چھوڑ آؤں، لیکن جب آگے ہو کر دیکھتے ہو تو وہ اندھا ہے، تو اس اندھے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر جاؤ گے؟ مفت میں لے جا رہا ہے، بلاش میں، پھوکٹ میں، کچھ نہیں لے رہا آپ سے، جاؤ گے؟ کیوں؟ اندھا ہے، مرے گا اور مارے گا. بھائی جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ تو ایمان کا اندھا ہے. آپ کے بچے کو بھی اندھا ہی بنائے گا. جب آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی توحید ہے اور اس میں یہ عقیدے شرک ہیں، تو اہل شرک کے مدارس میں جب بچوں کو بھیجو گے تو بچہ کیا پڑھ کر آئے گا، کیا سمجھ کر آئے گا؟ تو اہل شرک سے بہت ضروری ہے. نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ ان کے دینی مدارس میں دین سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دین نہیں سکھائیں گے، وہ تو شرک کی دعوت دیں گے. وہ تو کہیں گے خواجہ صاحب نے ادھر سلام پھیرا تو سارے حافظ قرآن ہو گئے، ادھر سلام پھیرا سارے ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے. وہ تو یہی سیکھ کر آئے گا. اس لیے اپنے بچوں کو خود گھر میں رکھو. اگر کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، وہ قرآن حفظ کرائے، جتنا علم انہیں ان تک پہنچا ہے اس علم کو آگے پہنچائے. واللہ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک. سوالات ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ نماز میں التحیات کے اندر اے نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے تحیات میں جو ایھا النبی کہا جاتا ہے، اگر ایھا النبی کہنا شرک ہے تو قرآن کی یہ سورت جو ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الکافرون، اے کافرو، تو یہ بھی شرک ہے. اگر قرآن ہی ہمیں شرک سکھا رہا ہے تو توحید کون سکھائے گا؟ لہذا جو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ یا ایھا النبی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی تو موجود ہے، حاضر ہے، نبی فوت نہیں ہوا، مدینے میں دفن نہیں کیا گیا اللہ کے نبی کو، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر محفل میں میلاد جب پڑھی جاتی ہے تو ایھا النبی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی موجود ہیں. اگر ایھا کے صیغہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو سارے کافر موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، قل یا ایھا الکافرون سے. لہذا یہ شرک بھی نہیں. ایھا النبی، ایھا کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے. کسی کو مغالطہ لگا. ایک سوال اور ہے ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب سے خاص طور سے کیا گیا ہے، کیا ہم خود کو اہل حدیث کہہ کر ایک فرقہ نہیں بناتے اور اس طرح ہم قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں جاتے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں؟ نوٹ، اس سوال کا جواب ہم طالب الرحمان صاحب سے جاننا چاہتے ہیں. غضنفر علی. قرآن کی آیت نے ہی
یہ بات بتلائی ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بتلائیے قرآن کی یہ آیت آپ پر اتری یا اللہ کے نبی پر اتری؟ قرآن کی اس آیت کا معنی آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ کے نبی ہی زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یا معاشر الانصار کہہ کر پکارا، یا معاشر المہاجرین کہہ کر پکارا۔ آپ صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ، اصحاب رسول۔ صحابہ کیا ہے؟ نام ہے، ورنہ نام لے دیا جاتا۔ ایک مسلم کی شادی مسلم سے کر دی گئی۔ صحابی نام دینی نام ہے، کیوں رکھا گیا؟ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ، قال الحواریون، یہ حواری کیا ہوئے؟ کہنا چاہیے تھا قال المسلمون، مسلمان کہنے لگے نحن انصار اللہ۔ قرآن مجید جو یہ مخاطب کرتا ہے یا اہل الکتاب، کیوں کہتا ہے اہل کتاب؟ یا ایھا المسلمون کہہ دیتا۔ لہذا قرآن کی اس آیت کا وہ معنی جو آپ نے سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن کی آیت کا معنی جو اللہ کے نبی نے سمجھا ہے، اور مسلم نام کے علاوہ مختلف نام دیے ہیں اور قرآن نے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لہذا نیا نام رکھنا یہ کوئی فرقہ بندی نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے قرآن کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں، اگر کوئی حدیث کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو ماننا تو اسلام ہے۔ ہاں فرقہ بندی یہ ہے کہ کوئی کوفے کی طرف اپنا چہرہ کرے یا بغداد کی طرف یا کسی امام کی طرف یا کسی پیر کی طرف، کتاب و سنت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ فرقہ بندی نہیں۔ اسی لیے حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ تم عثمانی ہو یا علوی ہو؟ تو ان کا جواب تھا نبی کے چچا کے بیٹے کا، نہ میں عثمانی ہوں نہ میں علوی ہوں، میں محمدی ہوں۔ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اسلام ہے، نبی کی حدیث کی طرف منسوب کرنا اسلام ہے۔ لہذا یہ فرقہ بندی نہیں، فرقہ وہ ہے جو اصل سے کٹ جائے۔ قرآن اور حدیث تو اصل ہے، جب اس سے کٹ کر ہم کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے وہ فرقہ بندی کہلائے گی۔ جزاک اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ایک سوال ہے ابو عدنان منیر قمر صاحب حفظہ اللہ سے، اس کا جواب مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، لیکن زمین و آسمان اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، ایسا کیوں؟ شیخ ابو عدنان حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران گرامی، جیسا کہ آپ نے محترم سید ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب سے تفصیلی خطاب سنا ہے اور انہوں نے چند سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے جاری رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ رب العزت کی قدرتوں کا، تو قرآن کریم شاہد ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت جس کام کو کرنا چاہے اور جب کرنا چاہے اس کے اختیار میں ہے، وہ کن فیکون سے، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے، وہ کن کہے فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں کہ اس کے لیے وہ کچھ وقت لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت اگر یہ چاہے کہ بچہ جو ہے وہ جس دن اس کا حمل استقرار پائے اسی دن وہ بڑا ہو کر جنم لے لے، کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح جس دن کسان کوئی بیج زمین میں بوتا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اسی دن اس سے کونپل نکالے
اس پر خوشہ لگا دے، اس میں دانا پکا دے اور کسان اس کو کاٹ لے، کیا اللہ کی ذات سے یہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں، ہر کام میں بے شمار اس کی حکمتیں کار فرما ہیں جنہیں ہم سب حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمینوں کو، آسمانوں کو وہ کن کہتا، 7 زمینیں 7 آسمان، سارا کچھ تیار ہو جاتا، لیکن اس کی حکمتیں ہیں اور ان حکمتوں کے پیش نظر اس نے 6 دن میں زمین و آسمان کی یہ تکمیل جو ہے یہ مکمل فرمائی۔ اس میں اللہ کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ انہی تقاضوں کے تحت اللہ نے یہ قرآن کریم میں خود بتا دیا، خود فرمایا کہ میں کن کہوں تو ہو جاتا ہے، خود فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں فی 6 ایام، میں نے 6 دنوں میں ان کی تخلیق مکمل فرمائی۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے ہر کام، اللہ کے ہر فعل کی تمام حکمتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں تو نہ ہمارا اتنا دل و دماغ ہے، نہ وہ سب چیزیں اس میں سما سکتی ہیں۔ لہذا اللہ کے احکام اور اس کی قدرتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ قدیر ہے، ہر کام کو جب چاہے جتنے عرصہ میں چاہے مکمل کر سکتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کے احناف کو تو مقلد کہہ دیتے ہیں اور ان کا رد کرتے رہتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں بھی تو لوگ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً تقلید کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ سوال نہ کرتے، کیونکہ آپ نے اتنا لمبا درس تقلید اور اتباع کے فرق کے بارے میں سنا، اس کے باوجود آپ نے یہ سوال کر دیا، مانا یہ کہ نہ آپ پہلے تقلید کو سمجھتے تھے نہ اب تک سمجھے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو تقلید ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، اخذ قول امام من غیر دلیل ولا حجہ، نہ دلیل چاہیے، نہ حجت چاہیے، نہ ہمیں قرآن کا پوچھنا ہے نہ نبی کے فرمان کا پوچھنا، جو امام نے کہہ دیا امنا و صدقنا۔ ہندوستان میں تقلید یہ ہے۔ یہاں سعودی عرب میں، پورے خلیجی ممالک میں اور تمام ائمہ اور علماء کے یہاں یہ تقلید نہیں ہے جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں مروج ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عجمان متحدہ عرب امارات میں ایک شہر ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ عجمان میں ایک امام صاحب تراویح پڑھایا کرتے تھے 10 اور 3 وتر۔ میں شروع میں آج سے کوئی 25-26 سال پہلے وہاں گیا تو میں نے شیخ سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ 10 پڑھاتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں 10 رکعتوں کی بجائے 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر، 11 رکعتیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث معروف ہے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ یقین مانے کہ اسی شام اس امام نے 11 رکعتیں پڑھا دی۔ کیا ہمارے پاک و ہند کے مقلدین ایسا کرنے کو تیار ہیں؟ وہ ایسا نہیں کرتے۔ یہاں قول امام نہیں بلکہ یہاں فرمان رسول کی حکمرانی ہے۔ جہاں تقلید یا جہاں آ کے اجتہاد کا دور آتا ہے، جہاں قرآن کی آیت حدیث شریف میں اور اجماع صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا، جب قول امام کی باری آئے گی تو ہندوستان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے سٹارٹ میں ہی انصار زبیر محمدی صاحب نے لوگوں کا ایک قول نقل کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تقلید کہتے ہو اور تم بھی تو امام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہو۔ وہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ ہے جو ہمارے پاک و ہند میں کی جاتی ہے کہ امام نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، قرآن کی تعویل کریں گے یا قرآن کو منسوخ مانیں گے۔ یہ پورا درس 1.5 گھنٹے کا آپ نے سنا اور ابھی تک آپ تقلید کا معنی نہیں سمجھ سکے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جھومتا ہے اور خوب جھول جھول کر پڑھتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟
اصل میں ہماری بچپن سے تربیت ہی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ قوالی بھی ایک شریعت کا حصہ ہے. قوالی سننے والے اٹھ کے جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، جھومتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ حال آ گیا ہے. وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے وہ سارے کا سارا سلسلہ شریعت کے نام پہ ہی اپنا رکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے بہت سے کام جن کا تعلق خاص قرآن سے ہے وہ بھی اپنائے ہوئے ہیں. قرآن کو پکڑا، پہلے اس کو غلاف میں بند چوما، آنکھوں پہ پیشانی پہ لگایا، پھر کھولا اور غلاف سے نکالا تو اس کو کھولتے وقت ایک مرتبہ پھر چوما، اور جب پڑھنا شروع کیا تو پورے زور سے وہ جو آپ دیکھتے ہیں جھومنا شروع کر دیتے ہیں. نہ یہ قرآن کے نماز جماعت سے نہ پڑھے، اور جب ڈیوٹی کا وقت قریب ہو تو تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھے، تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال ایک شخص نوجوان نے کیا کہ میں باقی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ رات کو سوتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہوں تو میں نے مثال کے طور پہ 8 بجے ڈیوٹی جانا ہے تو 7 بجے کا الارم لگاتا ہوں، پھر میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو جاتا ہوں. قرآن و حدیث میرے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک پہلا جملہ یہ استعمال کیا کہ ایسا عادتاً مستقل ایسا کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. ایک ہے کبھی کبھار کہ انسان سویا، فجر پہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، اب وہ اٹھ کر اپنا جب اٹھا ہے نماز پڑھ لے، یہ تو درست ہے. لیکن اگر ایک بندہ روٹین بناتا ہے، عادت بناتا ہے کہ اس نے ڈیوٹی سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنا ہے، کہ اگر اب اٹھ گیا تو نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، یا لیٹ ہی اتنا سویا ہوں کہ آنکھ ہی نہیں کھلنی، اور نہ وہ الارم لگاتا ہے، نہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھوں، اس نے نماز ڈیوٹی سے پہلے پڑھنی ہے، تو اللہ نے جس وقت پہ نماز فرض کی تھی اس نے اس فرضیت کے وقت کو بدل دیا. ایسا بندہ انتہائی خطرناک وادی میں ہے، اور شیخ ابن باز کے فتوے کے مطابق یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اس آیت کی روشنی میں شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ اللہ نے نماز فجر کے وقت فرض کی، اس کی خواہش نے 7 بجے 6:30 بجے 6 بجے نماز فرض کر لی. یہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے. اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. بستر پہ آج سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو. الارم لگائے پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنا فون نمبر دے، موبائل نمبر دے، گھر کا نمبر دے کہ جب آپ فجر پہ اٹھیں تو مجھے بھی فون کر کے اٹھا دیا کریں، یا پڑوسی ہیں تو دروازہ بجا دیا کریں، یا جو بھی صورت اختیار کریں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے، اور ایک حدیث کے مطابق منافق کی نشانی ہے کہ فجر اور عشاء منافق پر بھاری ہوتی ہیں. اور تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کے لیے قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری ہے. قرآن سے بے رخی کیسی ہے؟ یا صرف رمضان کے مہینے میں پڑھ لینا کافی ہے؟ قرآن سے بے رخی انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ دل جس میں قرآن کی آیات نہیں گونجتی، ڈر ہے کہیں اس دل پر گناہوں کا زنگ نہ چڑھ جائے اور پھر آیات اس پہ اثر کرنا ہی چھوڑ دیں. اس لیے اس کتاب سے دل لگائیے، اس کتاب کو پڑھیے. اپنے 24 گھنٹوں میں زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ نکال لیجیے اس اللہ کی کتاب کے لیے. یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے نام رسالہ ہے. اس میں سے آپ کا اور میرا ایگزام ہونا ہے. وہ بدنصیب طالب جس نے ساری عمر اس کتاب کو نہیں دیکھا، اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں، جس میں سے امتحان ہے، تو کیا یہ پاس ہو جائے گا یا فیل ہوگا؟ انگلش کے لیے آپ نے کتنے ٹیوٹر رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کے گائیڈ لے کر اس کو پڑھتے ہو، کسی اور سے سمجھتے ہو، اور قرآن کو صرف عربی میں طوطے کی طرح پڑھتے ہو، وہ بھی رمضان میں، اور پھر چھوڑ دیتے ہو، تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ یہ قرآن قبر کے عذاب کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، یہ روزہ قیامت کے دن عذاب میں رکاوٹ بنتا ہے. اس لیے قرآن کو کم از کم زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے دن میں وقت نکالیں، پڑھیں، اور جتنا پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں.
تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ آئے مالک نے مانگا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، منع کس چیز سے کیا ہے، حکم کس چیز کا دیا ہے، اور ہم مولویوں کے چنگل سے نکل کر ڈائریکٹ قرآن کے اثر کے تحت آ جائیں۔ مولویوں کی کامیابی ہی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے فضائل سنت پکڑا دی، کسی نے بہشتی زیور پکڑا دیا، کسی نے ملفوظات پکڑا دی، قرآن غائب ہو گیا۔ اور جب قرآن غائب ہو گیا تو مسلمانوں میں سے عزت بھی غائب ہو گئی۔ یہ عزت آنے کا ایک ہی راستہ ہے، خود قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ لوگوں نے اپنے پیٹ کی جہنم چلانے کے لیے بڑی باتیں کر رکھی ہیں۔ ہاں جی، آپ قرآن سمجھ لو گے؟ قرآن سمجھنے کے لیے تو 18 علوم چاہیے۔ یہ 18 علوم بلال کو آتے تھے، یہ 18 علوم سہیب کو آتے تھے، یہ 18 علوم یہ صرف دھندا ہے، دکانداری ہے، تاکہ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کبھی دوبارہ 11ویں، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کسی کا عرس میلے پہ نہیں جاؤ گے، آپ نے قرآن پڑھ لیا تو کسی مردے کو نہیں پکارو گے۔ جب یہ سارے کھاتے نہیں ہوں گے تو مولوی کھائے گا کہاں سے؟ سمجھ آئی؟ اس لیے جتنا پڑھو ترجمے سے پڑھو اور دل لگا کر روزانہ کچھ وقت نکال کر اس کتاب کو پڑھو۔ تاریک نماز با جماعت کا کیا حکم ہے؟ خطرناک حالت کے اندر ہے جو نماز با جماعت کا تاریک ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوا کرتی۔ اور شرعی عذر کیا ہے؟ آپ سو گئے، آپ بھول گئے، آپ کو علم نہیں رہا، یا آپ ایسی بیماری میں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسی بیماری میں پکڑے گئے کہ آپ مسجد میں جانے کے قابل نہیں رہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے قرب و جوار میں اہل توحید کی مسجد نہیں، اہل بدعت اور اہل شرک کی مسجد ہے۔ جب یہ عذر ہو تو بندہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، اور اگر یہ عذر نہیں تو مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ 1 منٹ بیٹھے رہے، 1 منٹ۔ سائل کہتا ہے ایک آدمی سے میں نے کہا کہ داڑھی رکھیں، اس نے جواب دیا کہ بغیر داڑھی والے کا جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، ایک تو محبت کا دعویٰ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، مجھے صحابہ کرام سے پیار ہے۔ ایک ہے جو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ واقعی مخلوق میں محبت کرتے ہوئے سب سے بڑا حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی پوری مخلوق میں نبی سے زیادہ بڑھ کر پیار کا کوئی حقدار نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ مال، نہ دنیا۔ سب سے بڑا حق ہماری جانوں پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میری محبتوں کے تمام جذبات، میری تمام کی تمام محبتیں اس کا حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ نبی کی ہر سنت کو اپناتا ہے، ہر عمل کو اپناتا ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتیں مانی جاتی ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہمیں امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ربا، ہمیں ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اپنی جنت میں عطا فرما دینا۔ تو محبت کا آقا علیہ السلام نے محبت کا اصول کیا بتایا؟ من احب سنتی، جو نبی کی سنت سے محبت کرے
फकत अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है। जिसको नबी की सुन्नत पसंद नहीं है, जिसको नबी की सुन्नत से प्यार नहीं है, जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल अच्छा नहीं लगता, वो जो चाहे करता रहे। और अगर वो अपने इस दावे में सच चाहता है कि नबी से प्यार है, नबी से मोहब्बत है, तो फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनी जिंदगियों में नाफिज करो। दाढ़ी रखना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर है, आपका हुक्म है, और अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया। जैसे हदीस में आता है, आपने फरमाया इन्नल्लाह अमरानी, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं दाढ़ी को माफ कर दूं। ये अल्लाह का हुक्म है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, दाढ़ियों को माफ करो, दाढ़ियों को लटकाओ। वफ़िरुल्लुहा वफ़िरू ऐ कस्सिरू, इनको बढ़ाओ, ज्यादती करो, इजाफा करो। अब ये कहने वाला शैतान के पीछे चल रहा है कि क्या बगैर दाढ़ी वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। इस तरह तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी चीज बचेगी, कौन सी सुन्नत बचेगी? एक एक को छोड़ते जाओ। जिसको अपने नबी से प्यार है वो अपनी शक्ल में, अपनी सूरत में, अपने लिबास में, अपने अमलों में, अपने किरदारों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को नाफिज करे, फिर देखे कि क़यामत के दिन इसके बदले में उसे क्या कुछ मिलता है। और जो अपने प्यार में झूठ बोलता है वो शैतान के जुमलों का सहारा लेते हैं। कोई ये कहता है क्या बगैर दाढ़ी वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, कोई ये कहता है अजी के दाढ़ी में इस्लाम रखा है, इस्लाम में दाढ़ी है या दाढ़ी में इस्लाम है। ये शैतानी जुमले हैं। इस तरह तो आप एक एक पॉइंट को लेकर चलते रहे, इस्लाम बचेगा ही नहीं। दाढ़ी में इस्लाम है या इस्लाम में दाढ़ी है। कोई कहेगा जनाब रोजे में इस्लाम है या इस्लाम में रोजा है, हज में इस्लाम है या इस्लाम में हज है। कौन सा अमल बाकी रहेगा? नहीं, इस्लाम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मानना, आपके तरीकाकार को अपनी जिंदगी में नाफिज करना, ये इस्लाम है। इस्लाम है इंसान इंतजार में रहे मेरा आका क्या हुक्म देते हैं, और जो मेरे नबी का हुक्म आए अपनी गर्दन को झुका ले, ये इस्लाम है। शब बरात में कब्रिस्तान जाना चाहिए क्या? इस रात को इबादत करना चाहिए? इस रात को जिंदगी और मौत और अच्छे और बुरे अमाल का फैसला होता है। शब बरात को मुर्दों की ईद का नाम नहीं है, लोगों ने इसको मुर्दों की ईद बनाई हुई है कि उस रात को सब कब्रिस्तान जाते हैं, अपनी रिश्तेदारों की कब्रों पर सफेदी करते हैं, मट्टी डालते हैं, कोई दाल मसूर लेके जाता है वो भी फेंक कर आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मुहर्रम में कब्रों में जाता है, कोई कभी कब्रों में जाता है। कब्रों पर जाना इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, कब्रों पर जाओ ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आए, अपनी आखिरत याद आए। कब्रिस्तान जाने का मकसद अपनी मौत को याद करना है, लेकिन उसके लिए कोई दिन खास कर लेना, उसके लिए कोई वक़्त खास कर लेना, उसके लिए कोई घड़ी खास कर लेना, कोई रात खास कर लेना, ये दुरुस्त नहीं है। आम इजाजत है, जब मर्जी आप जाइए, लेकिन खास शाबान की 15 तारीख को इस रात को जाना है या मुहर्रम की 9 तारीख को जाना है, ये किसी अमल को खास करने के लिए दलील चाहिए। क्या अहले हदीस सहाबा को नहीं मानते या उनके इजमा को नहीं मानते? हजरत उमर ने तरावी 20 रकत पढ़ाई और हुक्म दिया, तो अहले हदीस क्यों नहीं मानते? कुरान और हदीस से साबित करें। अहले हदीस सहाबा कराम को मानते हैं और सहाबा के इजमा को मानते हैं, उम्मत के इजमा के कायल हैं। पहले आप सही हदीस से सैयदना उमर से 20 रखते तो साबित कर दें। होता इमाम मालिक के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत उमर ने 2 सहाबा की ड्यूटी लगाई और सही रिवायत है, और उनको 11 रकत पढ़ाने का हुक्म दिया। एक तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, हमारे लिए वो हुज्जत है। अगर किसी इंसान का अमल नबी के अमल से टकराएगा तो हमारे लिए दलील मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। बाकी हम इजमा के कायल हैं, सहाबा के इजमा के कायल हैं, उम्मत के इजमा के कायल हैं। नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहना चाहिए या नहीं, जबकि अबू हनीफा के नजदीक धीमे अंदाज में आमीन कहना चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में जो चीज साबित है वो बुलंद आवाज से आमीन कहना है। इमाम साहब के नजदीक अगर धीमा लहजे के अंदर आमीन कहना साबित है तो हमारे कलमे के अंदर नाम आया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही तालीम हमें इमाम साहब ने खुद भी दी है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है। मेरी बात और नबी की बात टकरा जाए तो मेरी बात को दीवार में दे मारना और नबी की बात को सीने से लगा लेना। जो बुलंद आवाज से आमीन कहता है, जो रफुल यदैन करता है, जो हाथ सीने पर बांधता है, हकीकत में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह कर रहा है। और यही तालीमात इमाम अबू हनीफा की, इमाम मालिक की, इमाम शाफी की, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुमुल्लाह, इन तमाम आइमा की यही तालीमात थी कि जब हदीस रसूल तुम्हें मिल जाए, सही हदीस हो, सही हदीस ही चारों आइमा का मजहब है। तो चारों आइमा को मानने वाला असल में वो आदमी है जो हदीस सही पर अमल करता है। क्या अहले हदीस चारों इमामों को नहीं मानते? अगर मानते हैं तो किस इमाम को? हम चारों को मानते हैं। आप एक बात कुछ करते हैं, दूसरी बात उसके उलट करते हैं। आप कहते हैं जी चारों इमामों को मानना चाहिए, फिर सवाल करते हैं आप किसको मानते हैं? वो कहते जी मैं हनफी हूं। अरे भाई, जब आपने कहा चारों को मानते हैं तो चारों को मानिए ना, फिर एक को क्यों पकड़ा? आपका दावा है कि हम चार इमामों को मानते हैं। जब बात थोड़ी सी आगे चलती, कहते नहीं ऊपर ऊपर से चार को मानते हैं, बीच में से एक को ही मानते हैं। तीन के तो आप भी मुखालिफ हो गए। हम चारों को मानते हैं, हम किसी एक को नहीं, हम चारों को मानते हैं। अबू हनीफा हमारे इमाम रहमहुल्लाह, अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह हमारे इमाम, इमाम शाफई रहमहुल्लाह हमारे इमाम, इमाम मालिक रहमहुल्लाह हमारे इमाम, चारों हमारे। इससे आगे चलूं, चार हमारे, 11 भी हमारे। हम उनको भी मानते हैं, इन चार को भी मानते हैं और उन 11 को भी मानते हैं, लेकिन मोहम्मद के बाद मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कोई ये ताना न दे हम इमाम को नहीं मानते। जितना हम इमामों को मानते हैं आप नहीं मानते, क्योंकि आप एक की बात को लेकर बैठ जाते हैं और तीन को छोड़ते हैं, और हम चारों की बात को लेते हैं। चारों की बात को, चारों ने तालीम ये दी है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मिल जाए सीने से लगा लेना। ये चारों की तालीम है या नहीं? तो चारों इमामों को सबसे ज्यादा मानने वाले अहले हदीस हैं। बाकी तो इनकार करते हैं, बाकी तो रद्द करते हैं, बाकी तो तीन की बात को ठोकर मारते हैं। दुनिया में सिवाय अहले हदीस की और कोई ग्रुप नहीं है, कोई जमात नहीं है जो चारों इमामों को माने। मेरा दावा है, चैलेंज है, कोई माई का लाल इस चैलेंज को तोड़ नहीं सकता। दुनिया में सिवाय अहले हदीस के कोई गिरोह नहीं है, कोई जमात नहीं है जो चारों इमामों को माने सिवाय अहले हदीस के। हम चारों इमामों को मानते हैं और चारों ने हमें तालीम दी है कि जब हमारी बात नबी की बात से टकरा जाए, हमारी को दीवार में दे मारना, नबी की सीने से लगा लेना। ये चारों की तालीम है या नहीं? तो उनसे ज्यादा हम चारों को मानने वाले हैं। अल्लाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। कब्रिस्तान में कुरान पाक पढ़ा जा सकता है? कुरान पाक में मुर्दों से कोई खिताब है? आप कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो कब्र वालों को कुरान कहता है उठो नमाज पढ़ो, मुर्दों उठो रोजा रखो। कुरान में जितना खिताब है वो जिंदों से है। जिंदगी में पढ़ते नहीं है। उर्दू डाइजेस्ट, उर्दू न्यूज, जासूसी डाइजेस्ट, इमरान सीरीज, नसीम हिजाजी के नावल या VCR और फिल्में, इससे जान नहीं छूटती। जब मर जाते हैं तो फिर भी कहते मेरा प्यो मर गया है, वो जी बह के कब्र से कुरान से पढ़ छड़। मौलवी कहता 2000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, तेरे प्यो नु कुरान मैं पढ़ावांगा, बख्शावांगा। कुरान का मरने के बाद कब्रों पे बैठकर इस मुर्दे से कोई खिताब नहीं है, वो तो जिंदगी में अमल की बात करता है। रहा ये कि कब्रों पर बैठ के आपने साले सवाब करना है, किसी सही हदीस से साबित नहीं है, मौलवियों के पेट का धंधा है। मुफ्ती मासूम अली साहब ने कहा है कि कब्रिस्तान में सूरत तकासुर और सूरत यासीन पढ़ी जा सकती है। मुफ्ती मासूम अली, आपका मुबारक।
इमाम मासूम मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें मुबारक है। हमसे मनवानी है तो हमारे नजदीक मासूम एक ही हस्ती है और उसका नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे हमें दिखा दीजिए, हम मानने के लिए तैयार। अगर कब्र में बारिश का पानी आ जाए, मुर्दा नजर आने लगे, तो ढांपने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इस पे मट्टी डाल दी जाए? जी बिल्कुल, उसको दोबारा मट्टी डालकर उसकी कब्र को बंद कर दिया जाए। बराए मेहरबानी तकदीर के ताल्लुक से कुछ बातें बताइए। तकदीर पर ईमान लाना मुसलमान पर वाजिब है। जो तकदीर का इनकारी है वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास कुछ लोग आए और कहने लगे, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो तकदीर का इनकार करते हैं। तो कहने लगे, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जाकर मेरा पैगाम दे देना कि इब्न उमर का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तुमसे बरी हूँ। और इस्लाम में किसी से बरात उसके कुफर पे होती है, किसी के अमल से बरात तो हो सकती है, लेकिन कुल्ली तौर पे उससे बरात उसके कुफर की दलील है। तो जो तकदीर का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। एक आदमी के लिए काम देखें तो वो कहता है कि इतनी रकम मेरे को दोगे तो मैं ये तुम्हें काम ढूंढ देता हूं। दलाली का काम शरअन जायज है। कोई दलाल है, एजेंट है, जैसे प्लाट बेचने वाले, गाड़ियां बेचने वाले, अगर वो बाकायदा तौर पे दलाली का काम करता है और दोनों पार्टियों को पता है कि इसका काम ही ये है और वो परसेंटेज लेता है, तो वल्लाहु आलम कोई हरज नहीं। मदरसा या मस्जिद की रकम एक आदमी के पास मौजूद हो, साल गुजरने पर उस पर ज़कात है, या ये रकम किसी को काम आने तक कर्ज दी जा सकती है? मस्जिद मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा होता है, वो तो पहले ही अल्लाह नाम का है, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात तो ज़ाती माल पर है, जो मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ हो चुका है उस पर नहीं है। और किसी इंसान को ज़ाती इस्तेमाल के लिए मदरसे का चंदा या मस्जिद का चंदा नहीं देना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि दाढ़ी की कुछ हद है, ये बता दें क्या हद है। मैंने आपको हदीस सुनाई, वफ़िरुल्लुहा, वफ़िरू ऐ कस्सिरू, दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को माफ करो, दाढ़ियों को लटकाओ। तो क्या हद है इसकी? मैं आपको मिसाल देता हूं। रमजान शरीफ में आखिरी अशरे में आप और मैं एक दुआ पढ़ते हैं, शब कदर की दुआ, याद है किसी को? कौन सुनाएगा? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला, माफी को पसंद करने वाला, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। दुआ करने वाला दुआ कर रहा है। दुआ करने वाले की उम्र 50 साल है मिसाल के तौर पे, मेरी नहीं है 50 साल, मैं मिसाल किसी और को दे रहा हूं। तो वो क्या इरादा रखता है जब दुआ करता है? अल्लाह 50 साल गुनाह किए हैं, 50 में से 25 माफ कर दे, बाकी 25 साल के अकाउंट में बाकी रहने दे। यही नियत होती है जी? या होती है कि सारे माफ कर दे? सारे? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वाफुल लिहा, माफ कर दो इसको। तो क्या मतलब है? एक मुठ के बाद काट दो, यहां से तराश लो, नीचे से खत बना लो? नहीं, इसको माफ कर दीजिए, इसको लटका दीजिए। कलीमा के मायना क्या है? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। तो हैं से क्या मुराद है? हालांकि नबी तो हाजिर नहीं है। ये बड़ी पुरानी घिसी पीटी दलील है हाजिर नाजिर वालों की कि जी आप नहीं मानते अल्लाह के नबी हर वक्त हर जगह है। पढ़िए, कीजिए तर्जुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वो जो ही तर्जुमा करता है अल्लाह के रसूल है, कहता मान लिया ना है। कुरान सुन्नत की रोशनी से ये सूद में शुमार होता है या जायज है? किस्तों पे चीज़ें खरीदना, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। बहरहाल अरब उलमा का, शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का यही फतवा है कि किस्तों पे चीज़ लेना जायज़ है, ली जा सकती है। हमारे यहाँ जो किस्तों पे गाड़ी ली जाती है उसमें एक शिक है कि अगर आपकी जो किस्त आपने जमा करवानी है वो शार्ट हो जाए तो आप पर पेनल्टी पड़ती है, कुछ परसेंट आपको देना पड़ता है, ये सूद है। इनसे अगर आप बच के कोई ऐसा बैंक हो जो आप पर, ये जैसे यहाँ सऊदीया के बैंक है
آپ 3 مہینے قسط نہیں دو گے وہ گاڑی قابو کر لیں گے, گاڑی چھین لیں گے آپ سے, لیکن آپ پر مزید اپنی اس معاہدہ جو ڈن ہو گیا ہے اس کے بعد اضافہ نہیں کریں گے. میں پچھلے دنوں جب یہاں سے سعودیہ چھوڑ کر پاکستان گیا تو ہمارے ایک بینک چلا ہے پاکستان میں, المیزان ریبا فری اسلامک بینک, ملتان میں گیا تو وہاں اس کے بورڈ پڑے, تو مجھے بھی شوق ہوا میں گاڑی لے لوں. تو میں نے اس بینک کے ذمہ دار کو فون کیا, ان کا جی بالکل ہم ریبا فری ہیں. میں نے کہا وہ اگر قسط شارٹ ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کہا جی اس صورت میں ہم پلنٹی لگاتے ہیں. میں نے کہا تو پھر وہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا نہیں آپ نہیں سمجھتے, اصل میں مولانا تقی عثمانی صاحب جو کراچی کے بہت بڑے بزرگ ہیں ان سے ہم نے فتویٰ لیا ہے, انہوں نے ہمیں یہ فتویٰ دیا کہ جتنا تمہیں پلنٹی قیمت میں جتنا پیسہ ملے نا وہ اپنے اکاؤنٹ میں نہ ڈالا کرو, میرے مدرسے میں بھیج دیا کرو. واللہ بتا رہا ہوں, میں نے خود اس کو فون کیا, اپنا ذاتی قصہ. میں نے کہا یہ فتویٰ تو جس کو دے گا الا من رحم ربی, اکثر ہی تجھے پیٹ کے پجاری یہ فتویٰ دے دیں گے. اچھا یہاں کچھ بھائی یہ کہتے ہیں جی ہم قسط شارٹ ہونے ہی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے آپ کی شارٹ نہیں ہونے دو گے, لیکن آپ نے اس سود کے معاہدے پر موافقت تو کر لی نا, سائن تو کر دیے. لہذا جس کے اندر یہ شک ہو کہ اس میں قسط شارٹ ہونے پر پلنٹی دی جائے تو اس سے بچنا چاہیے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. جو حضرات یہاں آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توفیق انٹرنیشنل اسکول کا ابتدا یہاں پر بچوں کی بنیادی تعلیم, اعلیٰ تعلیم تک پہنچانے کا انشاءاللہ تعالی یہاں کے ذمہ داران نے ایک عزم کیا ہے, اور اس عزم کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھی تعلیم ملے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان لوگوں نے پلان بنایا ہے باقاعدہ طور پر, یا اس کی جدوجہد کی جا رہی ہے کہ وہ ان بچوں کو اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم دی جائے. لہذا آپ تمام سے درخواست ہے کہ جہاں ہم جمع ہوئے ہیں اس اسکول کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین ان کو دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کسی کے جھوٹ بولنے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو بولا جا سکتا ہے؟ خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے. وہ بھلا کس قسم کا ہے؟ جھوٹ بولنے سے بھلا نہیں ہوگا, اس سے برائی ہی پھیلے گی, اس سے شر مزید پھیلے گا. وہ یہ نہیں جھوٹ بولنے سے بھلا کہ ایک نے آ کر آپ کو کان میں کوئی کانا پھوسی کر دی کہ فلانی جیڑی نا تیرے بارے ایک ہے میں کہندی سی. اگر آپ دو لڑنے والوں کے درمیان پیار محبت کی صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات کہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. دو بھائی لڑے ہوئے ہیں, آپ اس کو جا کر اس کی طرف سے تعریف کر دیں, اس کی طرف سے بھئی تیرے بارے میں وہ ایسے اچھے خیال رکھتا ہے, تیرے بارے میں تو اتنی تعریفیں کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہو اس کو جھوٹ کو بات کرنے کا تو ایسے عمل سے بچنا چاہیے. شادی کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو امانت ہے, یہ تو امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا 2 شخصوں کے بارے میں, کسی نے سوال کیا, آپ نے کہا وہ بندہ جو ہے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں رہتا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ تو امانت ہے, کوئی آپ سے سوال کرے کسی لڑکی کے بارے میں, کسی لڑکے کے بارے میں, اور آپ اس کی بات اسے بتائیں, اس تک بتائیں, صرف اس کو. انٹرنیٹ پہ نہیں لکھنا, بی بی سی میں خبر نہیں دینی کہ پورا رپورٹ میں اس کا فلاں جگہ رشتہ ہونے لگا تھا اور میں نے ایسا جرلو پھیرا کہ جناب بالکل جب تک وہ الگ نہیں ہو گئے میں نہیں بات آیا. اگر اس میں کوئی عیب ہے اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دینی عیب ہے, وہ بے نماز ہے, وہ بدعتی ہے, تو ضرور جا کر اس بندے تک بات پہنچائیں. اس کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کریں, اس کو بھی دعوت دیں اور اس تک بھی بات پہنچائیں. لیکن اپنی غصہ اور اپنا غم اور اپنا دکھ نکالنے کے لیے کسی کے ذمہ جھوٹے الزام, یہ بہت بڑا گناہ ہے. جزاکم اللہ خیر. محترم شیخ صاحب, کیا تہجد کی نماز رات کو 2 یا 3 بجے بغیر سوئے پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیے کوئی حرج نہیں. کوئی شخص رات کو کسی ایسے کام میں مصروف ہے, اسے سونے کا وقت نہیں ملا, تو اب وہ 2-3 بج گئے ہیں اور وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. پاکستان میں اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ حضور ہمارے خواب میں آئے تھے. کیا واقعہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا, من رآنی فقط رآنی, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے یہ بات کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا, لیکن شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. آپ کے پاس, آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں, آپ کے پاس وہ علم نہیں, آپ نہیں جانتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. وہ کسی نورانی شکل میں آ کر کہتے میں اللہ کا نبی ہوں, تو اس میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کے میں کسی کے پاس وہ گارنٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو خواب میں آ کر وہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. اسلام پورا ہو گیا, خوابوں کی بنیاد پہ دین نہیں بنتا.
اللہ کے نبی میرے خام میں آیا کہا ملتان میں دعوت اسلامی کا اجتماع کرو تو یہاں اجتماع ہو رہا ہے، فلاں شہر میں اجتماع کرو یہاں ہو رہا ہے. جو بات کہی جا رہی ہے اس بات پہ غور کیا جائے گا. اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو مانا جائے گا. اگر وہ بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو وہ بات پھر شیطان کی طرف سے ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا. اس میں کوئی بندہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعی اللہ کے نبی آئے ہمارے دور میں. ہاں اللہ یہ کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کے خام میں جب آتے تو وہی آتے، یا ایسے سیرت کے ایسے وہ علماء جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حلیے کو حفظ کیا ہوا، وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ اس سے چیک کرتے ہیں. اب جس طرح یہ حضرت لکھتے ہیں عبدالحفیظ مکی صاحب کہ اللہ کے نبی میرے خام میں آئے اور آپ کی داڑھی ساری سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا تھا. اب یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اگر اس کے خواب میں واقعتاً آئے بھی تو شیطان آیا ہے، وہ خواب میں شیطان آیا ہے، اس نے جھوٹ بولا. واللہ اعلم. وہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو بھی بولی، اردو وہ سیکھی. تو بہت کچھ کیا، اردو بولی، آ کے دارالعلوم دیوبند کا پورا حساب آ کر چیک کیا اپنے خلفاء کو لا کر. ٹھیک ہے، اب کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ جناب یہ مولوی صاحب چندہ کھا رہے ہیں، اس نے کہا یہ جو چندے سے اوپر لگا ہوا دھبا ہے نا یہ تبھی دھولے گا جب اوپر سے نبی کو بلا کے حساب چیک کروا کے مور لگوا دو. اب کوئی کہے گا نا حساب چیک کرواؤ، کہ بڑا گستاخ رسول ہے. جب رسول نے چیک کر لیا اور کوئی فراڈ نہیں ملا تو کیوں کہتا ہے؟ تو یہ دھندے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں، یہ دھندے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں جھوٹ ہے. جزاکم اللہ خیر. محترم شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا رکوع سے اٹھنے کے بعد، رفعین کرنے کے بعد کیا سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس سوال کے جواب سے پہلے یہ اصول یاد رکھیے، اگر حدیث کے فہم میں کہیں اختلاف ہو جائے، دو لوگ ہیں ایک حدیث کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ حدیث کے سمجھنے میں اختلاف کریں تو انشاءاللہ دونوں خیر پہ ہیں. اگر وہاں پر اس کا گاڑی کا انجن بدل جائے، وہ گئے حدیث تو ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں مانتا کہ میرے فرقے میں نہیں ہے، وہ حدیث کو کسی غیر نبی کی وجہ سے ٹھوکر مارے، یہ گمراہی کے راستے پہ ہے. لیکن اگر حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے ہر ہڈی اپنے مقام پہ آ جاتی. اب یہاں پر دونوں نے کیا سمجھا؟ رکوع کے بعد باندھنے والوں نے سمجھا کہ ہاتھ باندھنے کے نماز میں کتنی جگہ ہیں ہاتھ رکھنے کے، ایک تو ہاتھ سینے پہ رکھا گیا، دوسرا ہاتھ رکوع میں گھٹنوں پہ رکھا گیا، تیسرا سجدے میں زمین پہ رکھا گیا، چوتھا تشہد میں ران پہ رکھا گیا. 4 جگہ ہیں. تو جب اللہ کے نبی رکوع سے کھڑے ہوئے ہر ہڈی اپنے مقام پہ آئے تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہڈی کی اصل جگہ تو یہ باندھنا ہی تھا نا، تو باندھنا چاہیے. جو اس کے چھوڑنے کے قائل ہیں کہا نہیں، ہڈی اپنے مقام پہ آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ سیدھے ہو جائیں، چھوڑ دیے جائیں. تو لہذا یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں شدت کی جائے، چونکہ حدیث کے فہم کے بعد معاملہ ہے. انشاءاللہ حدیث کے فہم میں اگر کہیں معاملہ ٹھیک ہے، انجن ٹھیک ہے، دونوں اتباع رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر کسی حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ فتویٰ بازی کی جائے اور اختلافات کیے جائیں. جزاکم اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ کر سونا ہے رات میں، کیا دن میں بھی سونے کے وقت اذکار پڑھنا چاہیے؟ واللہ اعلم. صبح کے اذکار حدیث میں آتے ہیں، شام کے اذکار آتے ہیں، سونے کے اذکار آتے ہیں جب رات کو سوئے. تو اگر وہ دن کے اندر بھی سو رہا ہے اور اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ لیتا ہے تو واللہ اعلم، میرے علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں. باقی مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے. جزاکم اللہ خیر. جی قاری صاحب فرمائیے. قاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مکمل اذکار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صرف یہ کہہ لے بسمک اللہم اموت واحیا. جزاکم اللہ خیر. انسان کو اپنی موت سے کتنا عرصہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کی اس وقت موت واقع ہو جائے گی؟ ایسا کوئی آلہ ابھی تک الٹرا ساؤنڈ ایجاد نہیں ہوا اس سے یہ پتہ لگ جائے. ہاں ان حضرات کے ہاں بہت الٹرا ساؤنڈ ہے. مولوی سگریا صاحب لکھتے ہیں فضائل صدقات میں، اس نے کہا میرا ایک مرید آیا، شیخ ابو یعقوب سنوسی نے کہا کہ میں ظہر کے وقت مر جاؤں گا، تو صبح کہا ظہر کے وقت مر گیا، 4-5 گھنٹے پہلے پتہ لگ گیا. اب انٹرنیٹ ہے شاید زیادہ جلدی پتہ لگ جاتا ہو. ظہر کے وقت آیا، واقعی مر گیا. کہا جب میں نے اس کو غسل دیا، نہلایا، کفنایا، قبر میں رکھا. قبر میں رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی. پہلے استنجا کرتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، بہت بے شرم تھا. غسل کرواتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، کپڑے پھاڑتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، کفن دیتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، بچوں کے روتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، کندھوں پہ چڑھتے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی، قبرستان جاتے ہوئے آنکھیں نہیں. پڑا ہوا مزے لیتا رہا کہ ٹھیک ہے لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. جب سارا کام ختم ہو گیا کہ تب پاگل تھے تم تو، میں تو اچھا بھلا تھا، بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا. تو
کون کل کیا کرے گا، کس زمین پہ مرے گا، یہ علم واللہ اعلم۔ صدقے کا گوشت جو آدمی صدقہ دیتا ہے کیا وہ اس کے اہل و عیال بھی کھا سکتے ہیں؟ شیخ سے پوچھیے صدقے کے گوشت کے بارے میں شیخ۔ دم کے طور پہ جو جی۔ دن شیخ قاری احمد الدین جواب دے رہے ہیں، خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، البتہ دم کی شکل میں جو فدیہ ادا کیا جاتا ہے حرم کے اندر وہ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخری سوال کے جواب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا، قاری احمد الدین صاحب کا، ابو عامر صاحب کا، خاص طور پر کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں اور آج مدینہ میں ہونا تھا تو آپ کا درس سنا تو خاص آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ قادیانیت کے بارے میں کچھ بتایا جائے، ان کا منہ کیسے بند کیا جائے، کیا یہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، قادیانیت جب بھی گفتگو کرتی ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کو بنیاد بنا کر کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ نہیں آنا۔ لیکن جب وہ یہ اقرار کروا لے عامت الناس سے، پھر کہتے ہیں کہ حدیثوں میں تو آیا ہے کہ مسیح نے آنا ہے تو میں آیا ہوں۔ تو بہترین طریقہ مرزا قادیانی کی اپنی جو کتابیں ہیں، حقیقت الوحی، تذکرہ، کشتی نور، اس کے 2-3 موٹے موٹے مسائل پکڑ لیجئے۔ نہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ ان سے چھیڑیں، نہ مسیح کے آنے کا مسئلہ چھیڑیں، آپ بنیادی مسئلہ سوال کریں کہ مولوی اس خبیث مرزے نے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر لکھا ہے اور حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی، تو میرے بیٹے جیسا ہے، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ اس گتھی کو سمجھا دو۔ کشتی نو میں لکھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار کیا اور پھر میں خود استعارتاً حاملہ ٹھہرا، میں مرزے سے مریم بنا اور پھر میں 9 مہینے تک حاملہ رہا، پھر مریم سے مجھے دوبارہ عیسیٰ بنا دیا گیا، اب میں ہی مریم ہوں اور میں ہی ابن عیسیٰ ہوں، ابن مریم ہوں۔ تو یہ اس کے وہ کفریہ جملے ہیں 2-4، کشتی نو کا حوالہ، تذکرہ کا حوالہ، حقیقت الوحی کا حوالہ، سارے مسائل چھوڑ کے اس بنیادی مسئلے کو پکڑ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے مزید اس کو پھنسانا ہو تو پھر وہ ٹیچی فرشتے والا پکڑ لیجئے کہ مجھے جو پیسے دینے کے لیے آیا وہ ٹیچی۔ اللہ کے فرشتے جتنے ہیں وہ عربی بولتے ہیں، یہ ٹیچی فرشتہ کہاں سے آیا؟ یہ قادیان سے آیا یا آسمان سے نہیں آیا؟ تو یہ بنیادی چیزیں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وہ انشاءاللہ لاجواب ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔